नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम जुज़ 29 शुरू करेंगे और इसकी पहली सूरत सूरतुल मुल्क। और सूरतुल मुल्क जो है ये मक्की सूरत है और इसकी आयत जो है 23 हैं और रुकूआत की तादाद जो है वो 2 है। और जैसा कि इसका नाम जो है मुल्क मुल्क का मतलब यानी हुकूमत बादशाहत। और इसमें जैसे इस सूरत में हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो मुल्क है उसकी जो बादशाहत है उसके बारे में पता चलेगा। और अल्लाह ताला का एक बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म का एक तारुफ है भरपूर, यानी एक तारुफ है। और उस तारुफ में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की यानी ताकत और कुव्वत है उस चीज़ का जो है वो हमें पता चलेगा। और फिर इसके साथ साथ जो है जैसे कि ये मक्की सूरत है और इसके जो मजमून है वो ज़्यादातर यानी जो मक्की सूरतों के बारे में होता है कि ज़्यादातर ईमान के बारे में और अकायद के बारे में होती हैं, यानी अकायद को डिस्कस किया जाता है। और इसी तरह ज़िंदगी का मकसद और जो है आखिरत होगी, हिसाब किताब होगा और फिर एंड रिजल्ट होगा कि कौन कहाँ पर जाने वाला है। और फिर ये ज़िंदगी जो है वो क्यों बनाई गई है, ये तमाम चीज़ें जो हैं यानी इसमें इसमें जो हमें पता चलेंगी। और फिर क्या है कि जैसे ये भी हमें पता चलता है कि एक तरह से इंसान यानी एक कंपैरिजन भी पता चलता है कि जहाँ एक तरफ अल्लाह सुब्हाना ताला की ताकत और कुव्वत और उसकी बादशाहत और उसकी हुकूमत का जिक्र है, तो वहाँ पर इंसान की जो यानी जिस तरह से इंसान कमज़ोर है और बेबस है और किस तरह से वो मोहताज है अल्लाह सुब्हाना ताला का हर चीज़ में, तो ये चीज़ भी जो है इस सूरत में हमें नजर आएगी। और बेसिकली क्या है कि एक तरह से यानी एक तरफ अल्लाह सुब्हाना तआला की ज़ात है जो कि किस कदर अजीम और जो है हर चीज़ की मालिक है, और दूसरी तरफ इंसान है जो कि कुछ भी ओन नहीं करता, जिसकी कोई भी हैसियत नहीं है। तो वहां पर एक रिमाइंडर जो है वो दिया गया इस सूरत में कि इंसान के पास कोई चारा नहीं है इसके सिवा कि वो अल्लाह सुब्हाना तआला के सामने जो है वो सरेंडर कर दे, यानी जो है उसका मुती और फर्माबरदार हो जाए। तो अभी इंशाल्लाह जो है अच्छा ये भी है कि ये सूरत इस सूरत से जो है यानी बेसिकली आखिरी ग्रुप जो है वो सूरतों का शुरू हो रहा है। और जो है सारी की सारी मक्की सूरतें हैं सिवाय आखिर की कुछ सूरतों के मुतालिक कहा जाता है कि वो जो है मदनी सूरतें हैं, जबकि बाकी सूरतें क्या हैं, मक्की हैं। अब इंशाल्लाह सूरत को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। तबारकल्लदी, नहायत बाबरकत है वो ज़ात, बियदिही जिसके हाथ में, अलमुल्कु बादशाही है, वह हुआ और वो आला हर चीज़ पर, कुल आला ऊपर, कुल्ली शैइन हर चीज़ के, कदीरुन खूब खूब कुदरत रखता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात के बारे में जो पहली बात की जा रही है वो क्या है कि बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्जे में सारी की सारी हुकूमत है, सारी की सारी बादशाही है और वो हर चीज पर खूब खूब कुदरत रखता है। अब यहाँ जो है सबसे पहला लफ्ज क्या आ रहा है, तबारका। तबारक जो है जैसे कि हम बरकत से है, जैसे कि हम उर्दू में भी बरकत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और यानी तबारका यानी बाबरकत है अल्लाह ताला की ज़ात। बाबरकत है अल्लाह ताला की ज़ात से क्या मुराद है कि यानी अल्लाह यानी हर तरह की जो खैर, हर तरह की जो भलाई है जो हमें नजर आती है, वो सारी की सारी क्या है, अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले सॉरी मेरे जहन से निकल गया कि इंशाल्लाह इस सूरत की हमें फजीलत भी बहुत पता चलती है, उसको भी हम देख लेते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम में से हर कोई इस यानी इस सूरत के बारे में जानता है कि इसको हमें जो है रात को सोने से पहले पढ़ना चाहिए। और क्या है कि आप वसल्लम की सुन्नत भी हमें पता चलती है कि आप वसल्लम सोने से पहले लाजिम इस सूरत को जो है वो पढ़ा करते थे। और क्या है कि जैसे हदीस में पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान में 30 आयतों की एक सूरत है। और क्या है, 30 आयतों की सूरत है। और ये कि ये सूरत जो है वो यानी शिफात करेगी यहाँ तक कि उस शख्स को बख्श दिया जाए। तो बेसिकली यानी क्या है, जिस तरह कि हमें पता चलता है कि कुरान के बारे में भी, कुरान जो है वो सिफारिश करेगा अपने पढ़ने वाले के, जिसने उसको पढ़ा समझा और अमल किया, तो क्या है कि कुरान जो है वो
شفاعت فرمائے گا، یعنی سفارش کرے گا۔ تو اسی طرح جیسے ہمیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو یہاں پر جو ہے سورہ ملک کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے کیا کرے گی کہ یعنی جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اس کو جو ہے وہ بخش دیا جائے۔ اور پھر یہ بھی اس چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے اس صورت کے بارے میں کہ یہ جو ہے قبر کے عذاب سے بھی جو ہے وہ بچانے والی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کہ ایک اچھی پریکٹس ہونی چاہیے اس کو پڑھنے کی، یعنی ہر روز جو ہے۔ اور یہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ یعنی اس صورت کو یہ کہا گیا کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے پڑھا جائے، تو جب ہم انشاءاللہ اس صورت کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعتاً جو ہے اس صورت کو کیوں کہا گیا کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھا جائے۔ کیونکہ بیسیکلی کیا ہے کہ اس میں ریمائنڈرز ہیں بہت سارے، اور خاص طور پہ ایک ریمائنڈر کہ ہمیں ہر روز جو کچھ بھی کرنا ہے، جو ہم ڈیسیجنز لیتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں، وہ ہمیں بہترین ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ جو بھی سچویشنز آتی ہیں اس میں ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے، تو وہ ڈیسیجنز کیا ہونے چاہیے؟ بہترین قسم کے ہونے چاہیے۔ تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک نارمل سی چیز ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا سارے کا سارا جو ہے آپ کے سب کانشیس میں چلا جاتا ہے۔ یعنی آپ یعنی سونے سے پہلے جو بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری کیا ہے آپ کے دماغ میں ایک طرح سے چلی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ کیا ہے کہ جب رات کو سونے سے پہلے اس قدر بہترین سا ریمائنڈر انسان لے کر سوئے گا، تو صبح اٹھ کر جو ہے اسے ذہن میں ہوگا، اس کے سب کانشیس میں چیزیں ہوں گی کہ اچھا اسے یہ دن جو ہے وہ کس طرح سے گزارنا ہے، یعنی بیسٹ وے میں اس کو گزارنا ہے، اور بیسٹ ڈیسیجن جو ہے وہ اس دن میں لینے ہیں۔ تو کیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اس کو لازم جو ہے انشاءاللہ پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے اور روٹین کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو اب انشاءاللہ جو ہے سورت کو شروع کرتے ہیں۔ تبارک الذی، نہایت بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ کیا ہے ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب برکت جیسے کہ میں نے بتایا کہ تبارکا برکت سے ہے، برکت کا لفظ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور برکت جو ہے کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا یعنی خیر کی چیز کا کثرت میں ہو جانا، یعنی چیز جو ہے وہ بھلائی پر مبنی ہو، اور اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ کیسے ہو جائے؟ کثیر ہو جائے، بہت زیادہ ہو جائے۔ تو ہم کہتے ہیں نا اچھا تھوڑا سا کھانا تھا لیکن کیا ہوا اس میں برکت ہو گئی، یعنی بہت زیادہ ہو گئی، یعنی انف ہو گیا، سفیشینٹ ہو گیا، یعنی کافی تھا وہ۔ تو پھر کیا ہے کہ اب یہاں جو ہے یہ لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ تبارک الذی، بابرکت ہے ذات۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کس طرح سے بابرکت ہے کہ یعنی دنیا میں جتنی بھی ہمیں خیر بھلائی نفع، جو بھی کچھ ہمیں نعمتیں نظر آتی ہیں، جو بھی بھلائیاں نظر آتی ہیں، جو بھی برکتیں نظر آتی ہیں، جو خیر نظر آتی ہے، وہ ساری کی ساری ون ٹو آل جو ہے اس کا منبع، اس کا سورس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی اس دنیا میں جو ہے جتنی بھی بھلائی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے۔ یعنی ہر طرح کی خیر اور بھلائی کا جو منبع ہے، جو یعنی سرچشمہ ہے، وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور چونکہ برکت یعنی وہی بات کہ کثرت کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو یعنی جو خیر اور بھلائی ہے وہ کیا ہے؟ اینڈ لیس ہے، یہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اس کا ہمیں یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دنیا میں دیکھیں کہ کتنے انسان ہیں، کب سے انسانوں کو پیدا کیا گیا، کتنے انسان اس دنیا میں آئے، اور ابھی بھی اس دنیا میں انسانوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور ایک ابھی پتہ نہیں کہ کب تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یعنی امیجن کہ کتنی بڑی تعداد میں جو ہے لوگ موجود ہیں۔ تو ہر ایک جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خیر اور بھلائی جو ہے وہ مسلسل مل رہی ہے، مسلسل جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے جو ہے اس کو خیر اور بھلائی مل رہی ہے۔ امیجن کہ اینڈ لیس ہے۔ اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کی ذات کی جو برکت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اینڈ لیس ہے، کہ اتنے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ بھلائی جو ہے وہ مل رہی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے یعنی وہی بات کہ بہت زیادہ ہے۔ اور پھر کیا ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ سم ٹائمز ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہمیں تو دنیا میں ایسی چیزیں بھی نظر آتی ہیں جن کو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ تو چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے، بظاہر شر دکھائی دے رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس میں بھی یعنی جو بظاہر جو ہمیں نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، یا کوئی جو ہے تکلیف دہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، کوئی لاس نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس میں بھی کیا ہوتی ہے؟ خیر ہی ہوتی ہے۔ یعنی
انسان کسی بھی وقت یہ کلیم نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی، یا یہ کہ میرے مجھ تک کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناؤز باللہ کوئی بھلائی پہنچ نہیں رہی۔ ایسا کوئی زندگی میں، انسان کی زندگی میں کوئی ایسا وقت نہیں آتا، ایون کہ یعنی وہ ورسٹ کنڈیشن میں سے بھی گزر رہا ہو، پھر بھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ وہ کہے کہ مجھ تک جو ہے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی اور خیر جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ یعنی ہر ہر لمحہ، ہر وقت جو ہے انسانوں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے کیا ہے؟ برکت، یعنی خیر اور بھلائی جو ہے وہ انسانوں کو پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اور یہ خیر و بھلائی کیا ہے؟ یعنی اینڈ لیس ہے، جو کہ نہ ختم ہونے والی ہے، بہت کثیر اس میں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی یہ پہلا تعارف ہے جو کہ یہاں پر دکھایا گیا، کہ بتایا گیا کہ تبارک الذی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ بڑی ہی بابرکت ہے۔ اور وہ ذات، یعنی جہاں وہ خیر اور بھلائی کا منبع ہے، تو دوسری طرف کیا ہے؟ بیدہ الملک، اس کے قبضے میں کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ملک ہے، بادشاہی ہے، حکومت ہے۔ اور یہ جو ملک ہے، مینز اس سے یعنی پتہ کیا چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو یعنی ہر چیز، یعنی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت سے باہر ہو۔ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ سے بلونگ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ اور ہر چیز پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پورا پورا اختیار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ملک میں اور جو انسانوں کی ملکیت ہوتی ہے اس میں بہت فرق ہے۔ اور یہ فرق اگر انسان کو سمجھ آ جائے نا، تو یقین کریں کہ اس کے سارے معاملات جو ہے نا وہ درست ہو جائیں گے۔ یعنی ہے کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ملک ہے، وہ کیسا ہے؟ پرفیکٹ ہے، پرفیکشن ہے۔ کس طرح سے؟ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ اس کے اختیار سے باہر ہو، جس کو وہ اون نہ کرتا ہو، جس پر اس کا فلی کنٹرول نہ ہو۔ یعنی مکمل کنٹرول اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر چیز پر ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم انسان، ہم بھی کہتے ہیں کہ اچھا میں گاڑی کی مالک ہوں، میں کار کی مالک ہوں، میں گھر کی مالک ہوں، یہ چیز میری ملکیت میں۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ میرا، یہ میرا، تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کبھی ہم سوچیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم اون کرتے ہیں، یہ ہماری ملکیت میں ہے اور اون کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ ہمارا ان پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ ہمارا گھر جیسا اچھا خوبصورت ہے ویسا ہمیشہ دکھتا رہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اس میں ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا جسم ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہم ایسے ہی طاقتور رہیں، کبھی ہم میں کمزوری نہ آئے، کبھی بیماری نہ آئے، لیکن ہم ہیلپ لیس ہوتے ہیں۔ ہم ہیلپ لیس ہوتے ہیں اور چیزوں کو روک نہیں سکتے، جو چیز آنی ہوتی ہے وہ آ کر رہتی ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ چیزیں ہم بے شک اون کرتے ہیں، لیکن ہماری جو ملکیت ہے وہ کیا ہے؟ کہ امپرفیکٹ ہے، کہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی جو ملک ہے وہ کیا ہے؟ اس میں پرفیکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری طرح ہر چیز پر پورا پورا جو ہے وہ کنٹرول رکھتا ہے، پورا پورا قبضہ رکھتا ہے۔ اور یہ بھی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فل کنٹرول ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، تو کیا ہے کہ ہر چیز پر حکم بھی پھر اسی کا چلتا ہے۔ آبویسلی اگر میری چیز ہے، جیسے میں کہتی ہوں کہ اچھا میری چیز میں منمانی کروں گی، میری چیز ہے، میری مرضی، میں جیسے چاہے اس کو استعمال کروں، حالانکہ ایون دو کہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے اس پہ، لیکن پھر بھی ہم یہ کلیم کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ کہ اس کی بادشاہی کیسی ہے؟ مکمل ہے، کامل ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم پر کام کرتی ہے، جیسا چاہتا ہے، جس چیز کے بارے میں جس طرح سے وہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے، جب وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کسی چیز کے بارے میں، تو وہ اس کا جو ڈیسیژن ہے، اس کا جو حکم ہے، وہ امپلیمنٹ ہو کر رہتا ہے، اس کو کوئی طاقت پھر روک نہیں سکتی۔ یہ ہے اس کی بیدہ الملک۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے، وہ یعنی وہ خود سے خود بادشاہ ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کو کوئی پاور اتھارٹی چاہیے ہوتی ہے، تو کوئی اس کی پاور اتھارٹی اس کی اپنی ذات میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے مختلف چیزوں پہ۔ جیسے فار ایگزامپل اگر کسی کو کسی ادارے کا سربراہ بننا ہو، یا یہ کہ ملک کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بننا ہو، تو انسان ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، لوگ اس کو ووٹ دیں گے، لوگ اس کو سلیکٹ کریں گے، تو کہیں جا کر جو ہے وہ
वो बनेगा। और उसके बाद भी वो डिपेंड कर रहा होता है कि उसके नीचे वाले लोग जो हैं वो यानी उसके अगेंस्ट ना हो जाएं, उसकी फेवर में रहें, उसको सपोर्ट करते रहें, हर तरह से उसका साथ दें, तो कहीं उसकी ताकत और कुव्वत जो है बरकरार रहेगी। लेकिन जहां लोग उसको छोड़कर चले जाएंगे, उसकी ताकत जो है वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली क्या है, यानी लोग अगर उसको फेवर करेंगे, उसकी सपोर्ट करेंगे, उसकी बात मानेंगे, तो ही उसका काम चलेगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन अल्लाह ताला का मामला कैसा है कि अल्लाह ताला को यानी हम इंसानों की ज़रूरत नहीं है। हम इंसानों की क्या, किसी भी चीज़ की अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए। और ये चीज़ जैसे हमें एक हदीस से भी पता चलती है, हदीस कुदसी है, कि जिसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जैसे उसका खुलासा है कि ए मेरे बंदो, यानी पहला और आखिरी इंसान, यानी जब से इंसानों को पैदा किया, पहला इंसान और उसके बाद जो आखिरी इंसान होगा, तब तक जिन्नों में से भी इंसानों में से भी जितने भी हैं, और यानी ये सब के सब अगर जो है फर्माबरदार बन जाएं, सब के सब जो है यानी जिसे कहते हैं कि जो सबसे मुत्तकी इंसान है उसके जैसे सारे के सारे शुरू से अव्वल से आखिर तक तमाम के तमाम इंसान जो हैं वो अगर जो सबसे मुत्तकी इंसान है उसके जैसे बन जाएं, तो भी अल्लाह ताला की बादशाहत में कोई वो इजाफा नहीं करेंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि अच्छा सारे इंसान बहुत नेक फर्मा बरदार बन गए तो जनाब इससे अल्लाह ताला की बादशाहत में कोई इजाफा हो जाएगा, नहीं। और इसी तरह अगर तमाम के तमाम इंसान और जिन जो हैं, इसे कह लें कि जो सबसे बड़ा फासिक और सबसे बड़ा नाफरमान है उस शख्स की तरह भी बन जाएं, तो भी यानी सारे के सारे नाफरमान हो जाएं और एक्सट्रीमली डिसोबीडियंट हो जाएं, तो भी अल्लाह ताला की बादशाहत में कोई कमी वाक़या नहीं होने लगी। यानी हमारी फर्माबरदारी जो है अल्लाह की बादशाहत में कोई इजाफा नहीं करती, और हमारी नाफरमानी जो है उसकी बादशाहत में कोई कमी नहीं करती। तो अल्लाह ताला क्या है, बियदिहिल मुल्क। और फिर इसके बारे में हमें ये चीज़ भी पता चलती है कि जैसे कि हदीस में आता है कि अम, अल्लाह सुब्हाना ताला का जो दायां हाथ है वो क्या है, फुल है। फुल है और ऑल द टाइम यानी अल्लाह सुब्हाना ताला जो है यानी लोगों को देता रहता है। और ये देख लें, इमेजिन करें, यानी ऑल द टाइम इंसान अल्लाह ताला से रिसीव कर रहे होते हैं, ऑल द टाइम हम रिसीविंग एंड पर होते हैं, हर वक्त हम अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत, उसका फजल, उसका करम हम तक पहुंच रहा होता है, उसकी नेमतें हम तक पहुंच रही होती हैं। ऑल द टाइम अल्लाह सुब्हाना ताला क्या है, इंसानों को मुसलसल मुसलसल लगातार जो है वो दे रहा है, अता कर रहा है दिन और रात। लेकिन फिर भी क्या है कि इतना खर्च के बावजूद भी क्या है कि अल्लाह ताला का जो दायां हाथ है वो क्या है, फुल है। सुभान अल्लाह, इमेजिन कि कितने बड़े खजाने हैं अल्लाह ताला के पास, कि मुसलसल उसमें से खर्च है, मुसलसल उसमें से अल्लाह ताला इंसानों को अता किए जा रहा है, अता किए जा रहा है। इन कब से, जब से आसमान और जमीन को बनाया गया, जब से ये कायनात बनी है, जब से इंसानों को बनाया गया, तब से अल्लाह ताला मुसलसल दे रहे हैं। लेकिन क्या है कि उसमें जर्रा बराबर भी, इतनी सा भी कोई उसमें कमी जो है वो वाकया नहीं हुई। और फिर इसी तरह जैसे कि यहाँ पर है ना, बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में बादशाही है। तो ये जो है ना, यानी जब इंसान इस चीज को कर लेता है ना कि अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है, यानी जब आप इस चीज को यानी मान जाते हैं और दिल से यकीन रखते हैं, क्योंकि होता क्या है कि हम कहते तो हैं कि अल्लाह ताला के हाथ में हर चीज है, लेकिन जब हमारा दुनिया में रवैया होता है हमें लगता है कि हर चीज हमारे कंट्रोल में है, ये भी हमारे हाथ में है, हम ऐसा चाहेंगे कर लेंगे, हम वैसा चाहेंगे कर लेंगे। तो बात क्या है कि इस चीज पर सही तरीके से कॉन्शियसली इस चीज को समझना कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरे हाथ में, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। है क्या, बियदिहिल मुल्क, अल्लाह ताला की जात है जिसके हाथ में तमाम की तमाम बादशाही है, तमाम का तमाम कंट्रोल है। और वो जात कौन सी है, तबारकल्लज़ी, बड़ी बाबरकत जात है। तो फिर क्या है कि यानी ये बड़ा ही बेहतरीन अंदाज है कि इस चीज़ को इंसान अपनी दुआओं में शामिल करे। और जैसे कि हमें एक दुआ भी पता चलती है, आसल्लम जो है यानी इसको जो अरफा का दिन है हज में, उसमें इस दुआ को यानी कसरत से पढ़ा गया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु बियदिहिल खैर।
बियदिहिल खैर वहुव अला कुल्ली शैइन कदीर। और इसी तरह जैसे कि बीमारी से शिफा के लिए भी जो दुआ हमें पता चलती है, उसमें भी बियदिका शिफा, कि अल्लाह ही के हाथ में क्या है, शिफा। यानी हमें लगता है कि शायद ये मेडिसिन, ये डॉक्टर, ये मैंने किया, ये मैंने किया, लेकिन एक्चुअली क्या है, बियदिका शिफा। शिफा जो है यानी जो बीमारी से इंसान को सेहत मिलती है, वो किसके हाथ में है, अल्लाह सुब्हाना तआला के हाथ में है। तो बेसिकली अल्लाह सुब्हाना ताला का कंप्लीट कंट्रोल हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, और उसकी बादशाही खुद से खुद है। अपनी बादशाही के लिए वो किसी का मोहताज नहीं है। जबकि दूसरी तरफ इंसान क्या है, हर लम्हा, एक एक सेकंड के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहताज है। वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर अल्लाह सुब्हाना ताला का पूरा पूरा यानी पूरी पूरी जो है वो कुदरत है। फिर आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। अब ये पहली आयत में देखें कि कितना जबरदस्त एक तारुफ अल्लाह सुब्हाना ताला की जात का दिया गया है, और इसी तारुफ से यानी इंसान बड़ी आसानी से अपनी औकात को, अपनी हैसियत को समझ सकता है कि कहाँ अल्लाह ताला की जात है और कहाँ इंसान है। और फिर आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता। फिर अल्लाह ताला की जात के जो कि कौन है, कदीर है। कदीर है और उसने यानी बाबरकत है, सारी की सारी बादशाही उसके हाथ में है, और फिर हर चीज पर वो पूरी कुदरत रखता है। वही जात है, यानी इतनी कुदरत रखने वाला जो मालिक है, उसने क्या किया, खलकल मौता, मौत को पैदा किया, वल हयाता, जिंदगी को पैदा किया। अब ये जो मौत और हयात की बात है, तो मौत को देखें पैदा किया, और इससे ये भी हमें पता चल रहा है कि मौत जो है, क्योंकि समटाइम्स मौत को कैसे डिफाइन किया जाता है कि मौत क्या है, कि यानी जब कोई चीज वजूद में नहीं होती, यानी उसका अदम होना जो है, वो क्या है, मौत है। फॉर एग्जाम्पल जो लोग यकीन नहीं रखते, आखिरत पर यकीन रखते, अल्लाह ताला पर यकीन नहीं रखते, तो वो क्या समझते हैं कि मौत क्या है, यानी इस जिंदगी के बाद जो मौत होगी वो कैसे होगी, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे कि पैदा होने से पहले हम जहां पर थे, कि कहीं पर नहीं थे, हमारा कोई वजूद नहीं था, हमें नहीं मालूम कि हम क्या थे क्या नहीं थे, यानी हम बिल्कुल मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जैसे इस जिंदगी से पहले हम मिटे हुए थे, हमारा कोई नामो निशान नहीं था, कोई वजूद नहीं था। तो इसी तरह इस जिंदगी के बाद जो मौत है, एग्जैक्टली वही फेज है। हम फिर से उसी फेज में चले जाएंगे कि वी विल बी नोवेयर, कि हम बस कहीं पर भी हमारा वजूद नहीं होगा। तो जैसे हमें पहले भी यानी कोई वो नहीं था, इस दुनिया में आने से पहले हमें कोई नहीं पता कि अच्छा हम अच्छे हाल में थे कि बुरे हाल में थे, वी डोंट रिमेम्बर एनीथिंग, हमें कुछ याद नहीं है उस जिंदगी का। तो इसी तरह यानी मौत में भी जब जाएंगे तो बस ऐसे ही होगा। तो इसीलिए तो इस चीज़ का इनकार करते हैं कि अच्छा मौत के बाद आपसे हिसाब किताब होगा, या मौत के बाद जो है वो आपसे पूछा जाएगा और आपको उसी के मुताबिक जो है वो बरज़ख की जिंदगी दी जाएगी। तो इन सारी चीज़ों का वो यानी मौत को इस तरह से डिफाइन करके जो है वो इनकार कर देते हैं। जबकि यहाँ हमें पता चल रहा है कि अल्लज़ी खलक़ल मौता, अल्लाह ताला ने मौत को पैदा किया है। तो इसका मतलब है कि यानी मौत को पैदा किया गया है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी नहीं थी, बल्कि है क्या कि यानी इसको पैदा किया गया। और इससे ये भी बात पता चल रही है कि मौत जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से होती है। मौत जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से होती है। और इससे ये बात भी पता चल रही है कि दूसरी तरफ यानी ये है ना कि अल्लाह दी खलकल मौता, अल्लाह ताला ने मौत को पैदा किया और जिंदगी को पैदा किया। तो अब ये भी चीज कि जब से हमने पीछे अल्लाह ताला के कंट्रोल के बारे में पता चल पड़ा, तो इंसान देखें कि आज बहुत तरक्की कर चुका है, बहुत बहुत इंसान ने तरक्की कर ली, बहुत कुछ उसने बना लिया, और बहुत आगे आसमानों में बहुत दूर तक पहुंच गया। लेकिन क्या है कि वो जिंदगी नहीं पैदा कर सका। अभी तक जो है यानी इंसान इस काबिल नहीं हुआ कि वो जिंदगी पैदा कर सके। और ये देखें कि यानी इंसान बीमार होता है, मेडिसिन्स हैं उसको क्योर करने के लिए, ये सब कुछ होता है, लेकिन क्या है कि जब एक इंसान मर रहा होता है तो उसको जिंदगी कोई नहीं दे सकता। तो ये क्या है, अल्लाह ताला की जात है कि जिसने जिंदगी और मौत और जिंदगी को पैदा किया, और मौत की बात जो है वो पहले की जा रही है। और फिर क्या है, क्योंकि अच्छा फिर जो है यानी अब यहीं तक नहीं है, बल्कि क्या है कि ये जो जिंदगी और मौत का खेल बनाया गया, अब हमें लगता है
یعنی بظاہر یعنی جو لوگ ایمان نہیں رکھتے انہیں کیا لگتا ہے کہ بس انسان پیدا ہو رہے ہیں، اس کے بعد موت ہے، بس ختم ہو گیا یہ سلسلہ، اور یہ بس یوں ہی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کے بیہائنڈ کوئی پلاننگ نہیں ہے، بس ایک رینڈم سا ایک سلسلہ ہے کہ کوئی پیدا ہو رہا ہے تو کوئی مر رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے تو کوئی مر رہا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیبلوکم، یہ اس کا پرپز ہے۔ زندگی اور موت یہ بنائی گئی، یعنی یہاں پر انسانوں کو پیدا کیا گیا اور موت رکھی گئی، تو کیا ہے اس کے بیہائنڈ ایک پرپز ہے، اس کے پیچھے کوئی آبجیکٹو ہے، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے۔ یہ زندگی بنائی گئی ہے کس مقصد کے لیے؟ ہماری آزمائش کے لیے۔ اور آزمائش کس بات میں؟ آزمائش کیا ہوتا ہے؟ کسی کا امتحان لینا، ٹیسٹ کرنا، جانچنا، پرکھنا۔ تو جیسے اگر ٹیچر کہتا ہے کہ میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا، تو اسٹوڈنٹس کو ہوگا نا کہ اچھا کس چیز میں ہمیں ٹیسٹ کیا جائے گا، میتھ میں، انگلش میں، سائنس میں، کس چیز میں ہمیں ٹیسٹ کیا جائے گا؟ تو اب یہاں پر آگے ہمیں بتایا بھی جائے گا کہ یہ ایک جسے کہہ لیں کہ کھلا سا سوال نہیں چھوڑ دیا گیا کہ اچھا تم تمہیں پیدا کیا گیا، زندگی اور موت بنائی گئی، کیوں بنائی گئی؟ تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے، اور دیٹس اٹ۔ آگے ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمیں کس بات میں ہمیں پرکھا جا رہا ہے، کس چیز کے بارے میں ہمیں جو ہے ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ تو کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو کہ زیادہ اچھا عمل کرے گا۔ یہ وہ بات ہے جس میں ہماری پرکھ کی جا رہی ہے، جس میں ہمیں جانچا جا رہا ہے، جس میں ہمارا جو ہے وہ امتحان چل رہا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے۔ اور یہ زندگی اور موت کا تعلق جو ہے آزمائش سے کیوں ہے؟ کیونکہ زندگی جو ہے یہ ایک مہلت دی گئی ہے اس امتحان میں سے گزرنے کی، یعنی یہ زندگی جو ہے ایک مہلت ہے جس میں ہمیں جانچا اور پرکھا جا رہا ہے، اور ہم جو ہے اس مہلت میں اپنے آپ کو ریڈی کر رہے ہیں، اور اکارڈنگلی جس بات میں ہمیں جانچا اور پرکھا جا رہا ہے اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں، یعنی اکارڈنگلی ہم جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ ہمیں گزارنے کے لیے وہ ٹائم دیا جا رہا ہے۔ اور موت کیا ہے؟ جب فیصلہ کیا جائے گا۔ تو بیسیکلی یہ موت اور زندگی اس لیے رکھی گئی، زندگی مہلت ہے، اور موت کیا ہے؟ انجام آپ کو بتایا جائے گا۔ تب جو ہے جسے کہہ لیں کہ اناؤنسمنٹ ڈے ہے، آپ کا رزلٹ جو ہے اناؤنس کیا جائے گا کہ آپ کیسے رہے، وہ جو امتحان میں سے آپ کو گزارا گیا تھا، جو آپ نے امتحان دیا، اس کا رزلٹ بھی آپ کو ملنا ہے۔ تو بیسیکلی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے۔ اور آزمائش بھی ہمیں اسپیسیفکلی بتا دیا گیا، اسپیسیفکلی بتا دیا گیا تاکہ انسان بہترین جو ہے اس ٹیسٹ میں سے جو ہے وہ اپنی یعنی گزر جائے۔ کیا ہے؟ ایکم احسن عملا۔ احسن کیا ہے؟ کہ جیسے یعنی احسن مینز کہ زبردست اور خوبصورت، تو اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ دو، ایک تو یہی کہ جو عمل بھی ہو وہ کیسے ہو؟ سنسیریٹی کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ اور پھر دوسرا کیا ہے کہ وہ یعنی قرآن اور سنت کے بھی مطابق ہو، کیونکہ عمل جو ہے نا انسان خود سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ یہ عمل میرے نزدیک بہترین ہے، میں اس کو کر لوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ بتائے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ بتائے گی کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے، کیا جو ہے وہ حلال ہے، اور کیا چیزیں ٹھیک ہیں اور کیا غلط ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بتائے گی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین طریقے ہمیں بتائے ہیں زندگی گزارنے کے، ان کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے، ان کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے اور خلوص نیت کے ساتھ ان اعمال کو کریں گے، تو وہ کیا ہے؟ احسن عمل میں آئے گا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ یہ بیسیکلی ایکچولی ہے کیا؟ احسن عملہ میں جو مین چیز آتی ہے نا وہ کیا ہے کہ ہمیں یہاں پر دیکھا جا رہا ہے، ہمیں عقل اور شعور دیا گیا، ہمیں جو ہے صلاحیت دی گئی، انسان کو یعنی پیدا کیا گیا بھرپور، اس کے جسم کو صلاحیت والا بنایا گیا، اس کو طاقت دی گئی، اس کو ڈفرینٹ ایبلٹیز دی گئی، اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اس کو عقل اور شعور دیا گیا۔ جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں جو بھی ہیں، آپ دیکھیں پہاڑ ہیں تو جسامت نظر آئے گی، او واو بگ، بہت بڑے بڑے درخت ہیں تو یہ ٹالر اتنے بڑے بڑے، پہاڑ یعنی ان میں سختی کتنی نظر آتی ہے، سالڈ ہے۔
تو اور جانوروں میں بھی دیکھیں کچھ جانور جو ہیں وہ بہت سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ رن کر سکتے ہیں، ہواؤں میں پرندے جو ہے وہ اڑ سکتے ہیں۔ سم ٹائمز کچھ جانور ایسے ہیں جن کی آئی سائٹ جو ہے بہت زیادہ شارپ ہوتی ہے کہ وہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اور ہم انسان دیکھیں، ہم انسان جو ہے گھوڑے کا دوڑ میں مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم پرندوں کی طرح اڑ نہیں سکتے، اور یعنی ہماری جو ویژن ہے وہ لمیٹڈ ہے، ہم روشنی میں ہی دیکھ سکتے ہیں، اندھیرے میں ہم دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو چیز عطا فرمائی وہ کیا ہے؟ عقل، عقل اور شعور دیا۔ یہ وہ عقل اور شعور ہے جس کی بنا پر انسان نے تمام مخلوقات کو پیچھے چھوڑ دیا، وہ پرندوں کی طرح ہوا میں بھی اڑنے لگ گیا، یعنی جہاز بنا لیے اس نے، یعنی گاڑیاں بنا لی، ایسے وہیکلز بنا لیے جو کہ یعنی تیز ترین جانوروں سے بھی زیادہ جو ہے وہ تیز چل سکتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی پہاڑ دیکھیں کہ کتنی بڑی، کتنے ٹھوس ہیں، کتنے سالڈ ہیں، ان کو کاٹ کاٹ کے اس نے راستے بنا لیے۔ تو یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو عقل دی تھی اس کی وجہ سے، یعنی بیسٹ کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، انسان جو ہے بیسٹ کریشن ہے جس کی وجہ سے انسان نے تمام چیزوں کو اپنے انڈر کر لیا، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جہاں انسان کو تمام مخلوقات میں سے افضل بنایا گیا اور اسے عقل اور شعور دیا گیا، تو وہاں اس مخلوق سے یعنی انسانوں سے یہ ایکسپیکٹ بھی کیا جاتا ہے کہ جب وہ زندگی میں ڈیسائیڈ کریں تو ان کے ڈیسیجنز کیا ہونے چاہیے؟ بیسٹ ڈیسیجنز ہونے چاہیے۔ ایک طرف وہ مخلوق ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور نہیں عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ کائنات کی ہر چیز عقل اور شعور نہ ہونے کے باوجود اپنے رب کو پہچانتی ہے، اور اس کے حکم کے مطابق جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جیسے حکم دیا ویسے ہی وہ کام کر رہی ہے۔ یعنی آل دا ٹائم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے بارش ہو جاتی ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہوائیں چل پڑتی ہیں، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو سورج نکل آتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو سورج جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر چیز اللہ کے حکم پر جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا، جس طرح سے اس کو حکم دیا گیا، وہ ان کاموں کو وہ کر رہی ہے۔ اب دوسری طرف انسان ہے جس کو کہ باقی مخلوقات میں سے فضیلت دی گئی، عقل اور شعور دیا گیا، اور اب اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اس زندگی میں جب وہ ڈیسائیڈ کرے، ڈیسیژن کرے، تو اس کے جو فیصلے ہیں وہ بہترین ہونے چاہیے۔ کیوں بہترین ہونے چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل اور شعور دے رکھا ہے، اور اسی چیز میں ہماری پرکھ ہے، اسی چیز میں ہمیں جو ہے وہ جانچا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا، عقل دی، تو اب ہم جو یعنی ہر لمحہ ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ یقین کریں کہ آل دا ٹائم ہمارے سامنے دو سچویشنز ہوتی ہیں، ایک راستہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے، اور دوسرا راستہ جو ہے اس کی نافرمانی کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اور وہاں پر ہماری عقل کا امتحان ہوتا ہے، وہاں پر ہم سے یہ یعنی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جہاں ایک جو بے عقل مخلوق ہے، جب وہ یعنی عقل نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگی ہوئی ہے، تو انسان کو تو ہر حال میں بہترین ہی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔ اور بہترین اور بیسٹ ڈیسیجن کیا ہے کہ جب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے دو راستوں میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے کو۔ اور یہ دیکھیں یہ آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ ویسے تو بہت آسان ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچ بولو، انسان سچ بولتا رہے، کیا مشکل ہے؟ اور باقی بھی چیزیں یعنی اچھے اچھے حالات ہوں، سیدھی سیدھی چیزیں ہوں، تو یہ سب کام جو ہیں یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، اچھا لوگوں کے ساتھ اچھا ڈیل کرو، ان کے ساتھ جو ہے چیٹنگ نہیں کرو، ان کو ان کے دل نہیں دکھاؤ، ان کے حقوق جو ہے ان کو دو، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں انسان بڑی آسانی سے پوری کر لیتا ہے۔ لیکن آزمائش کس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ڈفرینٹ سچویشنز میں ڈالتا ہے، مختلف طرح کے حالات بنائے جاتے ہیں، مختلف طرح کی سچویشنز بنائی جاتی ہیں، وہاں پر رکھ کر ہمیں دیکھا جاتا ہے، جیسے خوشی کے موقع آتے ہیں، غم کے موقع آتے ہیں،
ایموشنز ہوتے ہیں، کبھی انسان غصے میں آ جاتا ہے، کبھی محبت ہوتی ہے، کبھی نفرت ہوتی ہے، کبھی کامیابی دی جاتی ہے، کبھی ناکامی دی جاتی ہے، کبھی انسان بہت زیادہ بزی کر دیا جاتا ہے، بہت مصروفیت اس کو دے دی جاتی ہے، کبھی بہت فراغت اس کو مل جاتی ہے، کبھی دولت دے کر آزمایا جاتا ہے، کبھی اسے جو ہے وہ غربت سے آزمایا جاتا ہے، رشتے، مختلف رشتے جو ہیں اس کو دیے جاتے ہیں، شادی ہوتی ہے، انسان بہت خوش ہو جاتا ہے کہ واہ شادی ہو گئی، شوہر مل جاتا ہے، شوہر کے ساتھ اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کی بہنیں، اس کے بھائی ہوتے ہیں، لیکن وہ ان تمام رشتوں میں، اب وہ بہترین خوبصورت رشتے انسان کو ملتے ہیں، لیکن ان تمام رشتوں کے ساتھ ایک آزمائش بھی چل کر آ جاتی ہے، ایک ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے، یہ نعمت ہے یہ رشتے، لیکن ان نعمتوں کے ساتھ ہی کیا ہے، ہمیں ٹیسٹ بھی کر لیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ انسان کو دیکھا جاتا ہے کہ انسان جو ہے یعنی جب کول اینڈ کام ہوتا ہے اسی وقت ہی سب کے ساتھ اچھا اچھا بیہیویئر کرتا ہے، یا غصے کے وقت بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے، اپنی سوچ پر قابو رکھتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے جب اس کو جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ایسے موقع پر دیکھا جاتا ہے کہ جب غصہ آ گیا اور غصے میں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنی ساری بھڑاس نکال لوں، میں سامنے والے کو کھری کھری سنا دوں، ایسے میں مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ کرنا ہے، یا کہ مجھے صبر کرنا ہے، یا کہ مجھے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خاموشی میں بھلائی ہے، خاموشی کا راستہ کون سا ہے؟ جو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے گا۔ اور غصہ کیا ہے؟ یہ تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ تو آگ ہے جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور یہ غصے میں یقین کریں کہ چیزیں جو ہے نا، جیسے آگ چیزوں کو، جسے کہہ لیں کہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، تو اسی طرح غصہ بھی جو ہے نا رشتوں کو، چیزوں کو، سب کو جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ ختم کر کے رکھ دیتا ہے، یعنی بالکل۔ اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز انسان غصے میں ایسی ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ اپنی ساری جو اس کی عزت بنی بنائی ہوتی ہے اس کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ وہ ٹائم ہوتے ہیں کہ جب کہ انسان کو جو ہے جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور کہ اس وقت وہ کیا ڈیسائیڈ کرے گا۔ تو ایکم احسن عملا میں یہ بات نہیں ہے کہ اچھا انسان جو ہے ساری ساری رات وہ عبادت کر رہا ہے، ساری زندگی وہ روزے رکھتا جا رہا ہے، بہت روزے اس نے رکھ لیے، یا پھر یہ کہ آل دا ٹائم وہ تسبیح کیے جا رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ بلکہ کیا ہے؟ بیسٹ ڈیسیجنز، مختلف حالات و واقعات آپ کی زندگی میں آئیں گے، آپ نارمل کی زندگی گزار رہے ہیں، کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے مختلف سچویشنز آئیں گی جہاں پر کہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہوگا اور دوسری طرف نافرمانی کی بات ہوگی، کون سا رویہ مجھے اختیار کرنا ہے۔ یہ وہ ڈیسیژن ہے جو کہ ہمیں، جس میں پرکھا جائے گا، اور یہ یعنی دیکھا جائے گا کہ کون جو ہے بیسٹ ڈیسیژن جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جیسے یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اب احسن عمل کی بات ہے، بہترین عمل، تو اس میں بھی ہمیں جیسے آصلی وسلم کے بارے میں ہمیں کیا کہا گیا؟ اسوۃ حسنہ، یعنی بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اور بہترین نمونہ کس طرح سے؟ یعنی ہمیں ہر معاملے میں آصلی وسلم کو فالو کرنا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ جتنے میں نے باتیں کی کہ اچھا خوشی، غم، غصہ، محبت، نفرت، کامیابی، اور کبھی ناکامی، یعنی یہ ساری چیزیں، دولت، غربت، رشتے، ہر چیز آصلی وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے۔ آصلی وسلم کی زندگی میں وہ وقت بھی آئے جب کہ خوشیاں تھیں، وہ وقت بھی آئے جب لوگ بہت عزت کرتے تھے، وہ وقت بھی آئے جب لوگ جو ہیں دوست کی بجائے دشمن بن گئے، وہ وقت بھی آئے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کامیابی دی، وہ وقت بھی آئے جب کہ یعنی ناکامیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ تو بیسیکلی یعنی ہر طرح کے جسے کہہ لیں کہ ایموشنز میں سے، جذبات میں سے، ہر طرح کے حالات میں سے آصلی وسلم جو ہے وہ اپنی زندگی میں گزرے۔ اب وہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ جب غم کے حالات تھے، جب آصلی وسلم جو ہے یعنی آپ کی بیٹیاں، آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو گئی، تو ایسے میں آپ کا رویہ کیا تھا؟ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ غم کے موقع آپ نے کس طرح سے گزارے؟ جب خوشی کے موقع آئے تو آپ اپنی خوشی کو کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے؟ خوشی میں کس طرح؟ کیونکہ یہ وہ موقع ہوتے ہیں جس میں انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، غم بھی ہو تو غم میں نڈھال ہو جاتا ہے، خوشی ہو تو خوشی میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور بہت سارا ایسا کچھ کر جاتا ہے جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو بہترین نمونہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ سیرہ سے پتہ چلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلے گا، تمام کی تمام چیزیں وہاں سے پتہ چلیں گی کہ ہر موقع پر آپ نے کیسا رویہ اختیار کیا۔ اور یہ وہ آزمائش ہے جس میں کہ ہمیں جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔
اور پھر اسی طرح جیسے عبادات کی بات ہے، اس میں بھی احسن، وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تو اس میں بھی ہمیں ہر روز اپنی عبادات کو، اپنی نماز کو، اپنی قرآن کی جو ریسیٹیشن ہے اور جو باقی عبادات ہیں ان تمام میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا اس میں لیول کیا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری نمازیں بہت اچھی ہو گئیں، میرا قرآن بہت اچھا ہو گیا۔ آل دا ٹائم جو ہے امپروومنٹ کے لیے گنجائش ہوتی ہے، اور یہ یعنی وہ انسان کامیاب ہے جو ہمیشہ یہ سمجھے کہ نہیں، ابھی تو کمی باقی ہے، مجھے تھوڑا اور بہتر بننا ہے، ابھی تو کمی باقی ہے، مجھے تھوڑا اور بہتر بننا ہے۔ تو وہ انسان جو ہے وہ کامیابی کی طرف جائے۔ جہاں انسان نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ انف ہے، یہ سفیشینٹ ہے، یہ کافی ہے، بس گڈ ہے، تو وہ کیا ہے، وہ پھر سمجھیں یعنی بیسیکلی اس نے تو اپنا دروازہ جو ہے وہ ایکسیلنس کے لیول پر جانے کا جو ہے وہ بند کر لیا۔ اور پھر کیا ہے، ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اب احسن میں یعنی کوالٹی کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں کوالٹی بھی دیکھنی ہے، کہ اپنی نماز کی کوالٹی کو چیک کرنا ہے، اپنی قرآن کی کوالٹی کو چیک کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ڈیلنگز ہیں اس کی کوالٹی کو چیک کرنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے وہ کس لیول کا ہے، کس درجے کا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں، احسن میں آ جاتی ہیں، احسن عملا۔ اور ایک اور چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے یہاں پر اب آبویسلی یہ زندگی ہمیں کچھ وقت کے لیے دی گئی ہے، ایک مہلت ہے، پرکھا جا رہا ہے، آزمائش ہے، اور اس کے بعد آبویسلی ہم یہ ٹیسٹ دیں گے، ٹیسٹ کے بعد ہمیں رزلٹ بھی ملے گا۔ اور اس میں ایک چیز جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا ایک کال یعنی آتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ بیسیکلی جا رہی ہے، یعنی دنیا ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، لمحہ با لمحہ جو ہے یہ دنیا ہمارے پاس آ نہیں رہی، بلکہ یعنی زندگی جو ہے یہ آ نہیں رہی، زندگی ہمارے ہاتھ سے کیا ہے، نکل رہی ہے، ایوری سیکنڈ جو ہے زندگی ہماری جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے سلپ ہوتی جا رہی ہے۔ اور آ کیا چیز رہی ہے ہماری طرف، یعنی دنیا، زندگی جو ہے ہم سے دور ہو رہی ہے، اور ہمارے قریب کیا آ رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، آخرت جو ہے ہمارے قریب آتی جا رہی ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا اور یعنی دنیا کی زندگی اور آخرت کیا ہے، ان دونوں کے بچے ہیں، ان دونوں کے بچے ہیں۔ بچوں سے مراد کیا ہے، یعنی انسانوں میں سے کچھ انسان کیا ہیں، وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، وہ دنیا کے بچے ہیں، وہ دنیا کی اولاد ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ آخرت کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، جو کہ آخرت کی فکر کرنے والے ہیں۔ تو اب انہوں نے ایک نصیحت کیا کی ہے کہ دنیا کے بچے نہ بنو، آخرت کے بچے بن جاؤ، اور آخرت کے بچے بن جاؤ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج اس دنیا میں کیا ہے کہ عمل تو ہم کر رہے ہیں، یعنی ہماری مرضی، ہم جو مرضی کری جائیں، جس جیسے مرضی زندگی گزار لیں، حساب نہیں ہو رہا ہم سے، ہماری پکڑ نہیں ہو رہی۔ اگر ہم دنیا دار بن رہے ہیں نا تو اس میں کیا ہے کہ ہم پھر عمل یعنی اپنی زندگی اپنی مرضی سے زندگی کو گزاری جا رہے ہیں، اس میں حساب نہیں ہے۔ لیکن کل کو کیا ہوگا، کل عمل کی باری ختم ہو جائے گی، مہلت ختم ہو جائے گی، صرف حساب رہ جائے گا۔ تو اصل میں ہمیں حساب ہی کی فکر کرنی ہے، حساب والے موڈ ہی میں اپنے آپ کو رکھنا ہے کہ یعنی یہ، اور یہ جو چیز ہے نا حساب کتاب والی، بیسیکلی جو ہے یہ وہ چیز ہے جو کہ انسان کو سیلف کانشیس کرتی ہے، جو کہ انسان کو یعنی اس کے زندگی کے مقصد کی طرف جو ہے نا وہ لے کر آتی ہے، اور وہ کانشیس ہو جاتا ہے کہ اچھا مجھ سے پوچھا جائے گا تو ہی کیا ہے وہ، یعنی جو پوچھ ہونی ہے اس کی تیاری بھی کرے گا۔ اور اگر یہ پوچھ کا حساب یعنی پوچھ کی فکر ختم ہو جائے تو پھر انسان جو ہے وہ اپنی منمانی کرے گا۔ اور ایک اور چیز بھی بڑی پیاری ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اب یہاں پر جو نا احسن کی بات ہے کہ اچھا عمل، یعنی جیسے ایک میں نے بات کی، ایک تو ڈیسیجنز کی بات ہے، احسن عمل میں کیا ہے کہ ہم نے بیسٹ ڈیسیجنز کرنے ہیں، اور سیکنڈ کیا ہے کہ جو ہم ڈیسیجنز کرنے کے بعد جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ ہمارا عمل بھی پھر احسن ہونا چاہیے۔ فرسٹ ڈیسیجن احسن ہونا چاہیے، سیکنڈ اس کے بعد وہ جو ڈسائیڈ کیا ہے اس پر جو عمل کرنا ہے وہ بھی کیسا ہونا چاہیے، احسن ہونا چاہیے، ایکسیلنس کے لیول پر ہونا چاہیے، کوالٹی وائز بہت بہترین ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام جو ہے نا اس کو سر سے اتارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یقین کریں کہ جب آپ اپنی اس چیز کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں نا، اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں، تو پھر نا آپ سے رہا نہیں جاتا، آپ سے چھوٹی موٹی
चीज जो है ना, यानी आप चाहेंगे भी ना कि मैं इस काम को सर से उतार दूं तो आप उतार नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये चीज आ चुकी है कि आपने जब भी करना है, कोई भी काम करना है, चाहे दुनिया ही का क्यों ना हो, कि जब भी मैं कोई काम करने लगी हूँ, नहायत अच्छे तरीके से, सलीके से, नफासत के साथ, खूबसूरती के साथ, कि वो काम अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगे और सबको अच्छा लगे। तो वो आदत क्या है, इंसान को बहुत फायदा देती है। और यही चीज जो है इंसान को दीन के मामले में तो खास तौर पर बहुत होनी चाहिए, कि कुछ भी हम काम करें तो वो क्या होना चाहिए, एहसन लेवल पे होना चाहिए। और इसमें यानी अब क्या किया जाए कि हमारे काम जो है वह एहसन के लेवल पर पहुंच जाएं। तो इसमें एक बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी काम हो, कोई भी चीज हो, हमेशा अल्लाह के नाम से जो है ना उसको शुरू करना चाहिए, अल्लाह को याद करके, उसका जिक्र करके, और उससे अपने लिए मदद को मांग कर जो है वो शुरू करना चाहिए। कोई भी काम हो तो क्या है कि अल्लाह की याद के साथ, उसके नाम के साथ जो है उसकी शुरुआत होनी चाहिए। और एक फॉर्मल नहीं होना चाहिए कि अच्छा बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए, इंशाल्लाह। यानी एक आदतन और एक फॉर्मली भी अगर आपने बिस्मिल्लाह कह दिया तो सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला का तो नाम ही क्या है, बाबरकत है। उसका नाम लेना ही काफी हो जाता है किसी काम को, किसी काम में खैर को डालने के लिए। तो क्या है, लेकिन अगर इसी चीज को कॉन्शियसली किया जाए तो सुबहान अल्लाह, वो तो यानी सोने पे सुहागा वाली बात बन जाती है। और दूसरी चीज ये कि इंटेंशन, नीयत जो है ना बहुत खालिस होनी चाहिए। कोई भी काम है ना, उसमें हर यानी नीयत क्या होनी चाहिए, ये काम क्यों है, बस अल्लाह ताला की खातिर है, ये काम क्यों कर रही हूँ, बस अल्लाह ताला की खातिर, अल्लाह ताला मेरे से राजी हो जाए, इस काम की वजह से मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। और जब इंसान ये कर लेता है ना तो सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। किसी का हक देना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत ही ये है। ये नहीं देखना कि सामने वाले ने मेरे साथ क्या किया, इसने फलां टाइम पे मेरे साथ ऐसे किया था, ये ऐसे था, ये वैसे था। तो अगर ये सोचेंगे कि फिर तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। और फिर ये भी है कि अगर कोई बहुत ज्यादा आपके साथ अच्छा है और आपकी नीयत इस उसमें आपके साथ अच्छाई की बन जाए, उसके साथ करने की, कि अच्छा ये चूंकि मेरे साथ बहुत अच्छा है तो मैं भी जो है इसके साथ अच्छाई का बदला अच्छाई दे दूं, तो क्या है, यानी वो तो आपने यूं बराबर का मामला कर लिया। तो बेसिकली यानी जब इंटेंशन अल्लाह ताला की खातिर होती है तो काम जो है ना बहुत आसान हो जाते हैं। और खास तौर पर जो डीलिंग्स वाला मामला है ना, लोगों के साथ डीलिंग्स वाला वो मामला, तो अगर आप आसान करना चाहते हैं ना तो उसमें सिर्फ ये सोचना होगा कि मैं इसलिए नहीं कर रही कि मेरा इसके साथ ये रिश्ता है, ये मेरी फलां लगती है, या इसने मेरे साथ ये किया था, इसने साथ मेरे साथ ये चीज की थी, इसलिए मुझे इसके साथ ये करना है। नहीं, मुझे इसके साथ ये सब कुछ क्यों करना है, क्योंकि मेरे रब का हुक्म है, मुझे अपने रब को राजी करना है। और जब इंसान इस चीज को ले आता है तो बहुत आसानी हो जाती है। एक छोटी सी मिसाल है कि समटाइम्स हमें जो है ना घर के काम करते हुए गुस्सा आ जाता है, या ये कि किचन में काम करते हुए, खाना शाना बनाते हुए काम बहुत होते हैं ऑब्वियसली। जो है डेफिनेटली एक माँ की बहुत जिम्मेदारी होती है, सारे घर की, बच्चों की और सब कुछ। तो जो है समटाइम मूड ऑफ हो जाता है, तो ऐसे में अपने आप को ये रिमाइंडर जरूर देना चाहिए कि लोगों को खाना खिलाना जो है ना वो नेकी का काम है। तो अगर मैं यानी अपने बच्चों का ख्याल रख रही हूँ, अपने शौहर का ख्याल रख रही हूँ, और उसके लिए मुझे किचन में खड़े होकर जो है, इवन दो मेरी टांगे थक रही हैं या मुझे सर में दर्द हो रहा है, इसके बावजूद मुझे किचन में काम करना पड़ रहा है, तो बजाय इसके कि इंसान मुंह बना के, गुस्से वाला बना के, मूड बना के, और चीजें बर्तन इधर उधर फेंक फूंक के काम करे, तो क्या है कि सिर्फ ये सोचना कि ये सारी चीजें एक तरफ मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे इस रिश्ते पे, इस मुकाम पे, ये जो मुझे बीवी का स्टेटस मिला है, ये जो मुझे माँ होने का स्टेटस मिला है, ये मेरे रब ने मुझे दिया है। ये खूबसूरत स्टेटस जो है ये मेरे रब ने मुझे दिया है। तो मुझे इस स्टेटस को निभाना है। किसकी खातिर निभाना है? जिस जात ने मुझे अता किया है, उसी की तरफ से। ऑब्वियसली जब स्टेटस होता है तो साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने किसके लिए पूरा करना है? अपने रब की खातिर पूरा करना है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ इंसान के लिए कामों को जो है ना बहुत आसान कर देती है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये कि जो भी हम काम करें खुशी के साथ करना चाहिए। और वो खुशी और आसानी कैसे आ सकती है, जब हमारी नीयत जो है वो अल्लाह ताला की खातिर हो जाएगी। और इसी तरह एहसन अमल वो भी होता है जो कि मुसलसल किया जाए। मुसलसल मीन कि आपने कोई भी नेकी का काम शुरू किया तो उसमें इस्तकामत जो है ना बहुत जरूरी है। चाहे छोटा सा ही नेकी का काम क्यों ना हो, पूरी एफर्ट, पूरी अपनी जान लगा दें कि कुछ हो जाए,
میں نے اس کام کو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، اس کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے انٹل کہ میں مجبور کر دی جاؤں، کہ میرے ہاتھ سے میرے بس سے چیزیں باہر ہو جائیں، اس سے پہلے میں اس کام کو نہیں چھوڑنے لگی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے، آپ وہ کر رہے ہیں اور آپ اس کو یعنی کنسسٹنٹلی کرتے رہتے ہیں، تو کبھی اگر ایسا موقع آتا ہے کہ آپ کے بس میں نہیں رہا اس کو کرنا، تو پھر کیا ہے کہ پھر بھی وہ نیکی جو ہے آپ کے حصے میں لکھی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسا کام پسند ہے چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو انسان کرتا رہے۔ یہ جو کبھی کر لیا کبھی نہ کیا کبھی چھوڑ دیا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم اللہ کی خاطر نہیں کر رہے ہوتے، وہ تو اپنے نفس کی مان رہے ہوتے ہیں، آج میرا دل کر رہا ہے، آج میں فارغ ہوں، آج چلو کر لیتی ہوں، آج اچھا لگ رہا ہے، آج موڈ ہے، آج مصروفیت نہیں ہے، آج کمفرٹ زون میں رہ کر کر سکتے ہیں، کسی دن کمفرٹ زون سے نکلنا پڑ رہا ہے تو ہم نہیں نکل رہے۔ وہ تو ہم اپنی مان رہے ہیں، وہ تو اپنے دل کی مان رہے ہیں، اپنے نفس کی مان رہے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق چل رہے ہیں اس میں۔ پھر یعنی ہم وہ کام پھر اللہ کی خاطر نہیں کر رہے۔ اللہ کی خاطر جو کام ہے وہ تب پتہ چلے گا جب آپ اس کو تب کر رہے ہیں جبکہ آپ کے لیے کرنا بھی مشکل ہے، اسٹل آپ اس کو کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی قربانی کے ساتھ۔ تو وہ کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہاں پسندیدہ ہے، چاہے وہ چھوٹا سا ہی عمل کیوں نہ ہو۔ تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کا لیسن ہے، قرآن کے اختتام پہ ہیں ہم، اور یہ چیزیں ہمیں بہت اب یعنی ذہن میں رہنی چاہیے، اور ان چیزوں کی امپورٹنس ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور یہ کہ یہ چیزیں ہمارے ہمارے اب عمل کا یعنی ہماری زندگی کا حصہ لازم بن جانی چاہیے، کہ استقامت جو ہے یہ بہت بڑی خوبی ہے، اور یہ استقامت ہے جو کسی عمل کو احسن کے لیول پر لے جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی چیز ہم سے دیکھ رہے ہیں، ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، زیادہ اچھا عمل، اور زیادہ اچھا عمل کون ہے، کون سا ہے؟ جو کہ استقامت کے ساتھ کیا جائے۔ تو یہاں جو ہے یعنی بیسیکلی ایک دنیا کی حقیقت جو ہے، جو دنیا کی اصل ہے، وہ ہمیں بتا دیا گیا کہ انسان اس زندگی کے دھوکے میں نہ رہے کہ شاید یہ بس زندگی یوں ہی ہمیں مل گئی، یوں ہی بس موج مستیاں کرنے کے لیے مل گئی، یوں ہی فن کرنے کے لیے مل گئی، کچھ خاص ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، کوئی خاص مقصد نہیں ہے، کوئی کام ہمیں ہمارے ذمے نہیں لگایا گیا، بلکہ کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس میں ہماری آزمائش چل رہی ہے، اور دوسری طرف ہم نے پہلی آیت میں ہم نے اس چیز کو پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مکمل کامل ہے، اور ہر طرح کا کنٹرول، ہر طرح کی قدرت اس کے پاس ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کمزور اور بے بس ہے، اس کی بہت کمیاں ہوں گی، اس کی بہت خطائیں ہوں گی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی یہ خوبیاں، یہ نام آ رہے ہیں کہ وہ العزیز الغفور، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، کیونکہ جب ہم ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پوری قدرت رکھتا ہے، غلبے والا ہے، وہ جیسا چاہے ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے، ہم اس کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے، ہم اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے، تو انسان بہت ڈر جاتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں تو بہت کمزور ہوں، میں لاکھ کوشش کر لوں پھر بھی اس کے باوجود زندگی میں بہت سے موقع آئیں گے جہاں میں اچھا ڈیسائیڈ نہیں کر سکوں گا، جہاں میرے سے بیسٹ ڈیسیجن نہیں ہو سکے گا، جہاں میری خوشی مجھ پر غالب آ جائے گی، جہاں میرا غم میرے پر غالب آ جائے گا، جہاں میرا غصہ جو ہے کبھی میرے پر غالب آ جائے گا، بہت بار ایسا ہوگا کہ میں جو ہوں یعنی سلپ ہو جاؤں گا۔ تو ایسے میں انسان جو ہے نا تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ساتھ ہی کیا ہے؟ الغفور، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بخشنے والی ہے، جہاں وہ ایک طرف جو یعنی ڈٹائی دکھا کر جانتے بوجھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا ہے؟ العزیز ہے۔ لیکن وہ شخص جو کہ ہمبل ہو جائے گا، جو انکساری اختیار کرے گا، اور یہ کہ آل دا ٹائم کوشش کرے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، آل دا ٹائم کوشش کرے گا کہ اس کا عمل جو ہے وہ احسن کے لیول پر چلا جائے، لیکن انسان ہونے کے ناطے بہت کمی رہ جائے گی، بہت اس کی چیزیں جو ہیں اس سے یعنی چاہے گا کر لے لیکن نہیں کر پائے گا۔ تو ایسے میں وہ جتنی بھی کمی ہے، جتنی بھی کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ الغفور، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ اور پھر کیا ہے؟ پھر آگے سے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھو، اس کو غور کرو، کہ غور و فکر کرو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، کہ جس نے 7 آسمان پیدا کیے، اور وہ کیسے ہیں؟ طباقا،
एक दूसरे के ऊपर है। एक दूसरे के ऊपर मीन्स यानी तिबाक जो है वो किस तरह से आता है कि जैसे इसको आसानी से समझ लें, यानी चीजें बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नाइसली फिट हो जाएं। जैसे होता है ना कि एक जैसी जो प्लेटें होती हैं, एक साइज की प्लेटें होती हैं, आप उसका यूं एक दूसरे के ऊपर यानी स्टैक करके रख देते हैं, तो वो बिल्कुल बराबर में एक दूसरे के ऊपर होती हैं, कोई भी इधर उधर जरा सी भी निकली नहीं हुई नहीं होती, क्योंकि वो सारी एक साइज की हैं। तो जैसे ही आप उनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो परफेक्टली बिल्कुल फिट हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, किसी का भी कोना या कुछ इस तरह से इधर उधर नहीं निकला हुआ होगा। तो तिबाका जो है वो इस बात को शो कर रहा है कि जो आसमान है वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, और उनमें यानी खूबसूरती और परफेक्शन नजर आ रही है। यानी प्लेटें ही है ना, वही मिसाल ले लें कि अगर प्लेटें छोटे बड़े साइज की हैं, आप उनको एक दूसरे के ऊपर यूं तय लगा के रख दें तो वो कैसे रैंडम सी यानी अजीब सी लगेंगी। लेकिन जो प्लेटें एक साइज की होती हैं, आप उनको यूं स्टैक करके रखें तो वो स्टैक की हुई भी बड़ी यानी खूबसूरत दिखाई देंगी, और एक तरतीब में दिखाई देंगी, मुनज्जम सी यानी ऑर्गेनाइज्ड नजर आएंगी कि ये किसी ने सोच समझकर सेम साइज की प्लेटें एक जगह रखी हैं। तो बेसिकली ये तिबा का जो है ना, ये शो कर रहा है कि ये जो आसमान है और ये सात आसमान है, ये जो कुछ हमें पहले दिखाई दे यानी जो कुछ हमें दिखाई देता है और जितना इंसान एक्सप्लोर कर चुका है कायनात में, ये क्या है, पहला आसमान है। इससे आगे भी और जहान है, इससे आगे भी और आसमान है। सुबहान अल्लाह। यानी वसअत भी पता चलती है, और ये बात भी पता चलती है कि कायनात जो है रैंडमली नहीं है कि अच्छा रैंडमली ये कहीं सूरज बन गया, ये चांद है, ऐसे ही जहां जगह मिली चांद को चांद वहां आ गया, ये सितारों को जहां जगह जगह मिली ये वहां वहां टिक गए, ये पहाड़ों को जहां दिल किया ये वहां आ गए। ये वैसी बात नहीं है। तिबाका ये शो करता है कि ये जिसने बनाया है मुनज्जम तरीके से, एक तरतीब के साथ और एक यानी परफेक्शन के साथ इन चीजों को बनाया गया है। एक मुनज्जम तरीके से एक तरतीब के साथ एक इनमें हार्मनी नजर आती है, कोई रैंडमनेस नहीं है इनमें। मा तरा फी खल्क़िर रहमानी मिन तफावुत, कि तुम रहमान की इन जो ये जो तख्लीकात हैं, ये जो अल्लाह ताला ने चीजें बनाई हैं, इनमें कोई तफावत कोई फर्क नहीं नजर आएगा। जैसे वो प्लेटें अगर एक साइज की हैं तो यानी कैसे वो नाइसली उनमें कोई फर्क नहीं नजर आएगा। तो इसी तरह अल्लाह ताला की जो तख्लीकात है, मीन्स फर्क से मुराद क्या है कि कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं नजर आएगी, कोई आगा पीछा, कोई रैंडमनेस, कोई बेहंगमनेस नहीं नजर आएगी कि अच्छा बेहंगम सी चीजें हैं, यूं ही बस ऐसे ही किसी ने फैला दी, यूं ऐसे फेंकी, और जिस चीज जो चीज जहां पर गिर गई बस वहीं पर पड़ी है। ऐसा नहीं है। कायनात में यानी यूनिवर्स को कभी देखें, कायनात को देखें कि कितनी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वहां पर, तो हर चीज को अल्लाह ताला ने जहां जो चीज है वो वहां रखी गई है। जो उसका साइज है वो बाकायदा उसका साइज वो बनाया गया है। ऐसे नहीं है कि वो यूं ही बन गया कि कोई छोटा बन गया तो कोई छोटा बड़ा बन गया, नहीं। तो क्या है तिबाका और तफावुत में क्या चीजें पता चल रही हैं कि अल्लाह ताला की जो कायनात है ये क्या है, परफेक्ट है, हर लिहाज से परफेक्ट है, बेहतरीन है। और परफेक्शन में ये चीज भी आती है कि यानी फंक्शनल भी है, कोई उसमें इरेगुलरिटी हमें कोई बेकायदगी हमें नजर नहीं आती। सारी चीजें फंक्शनल हैं, खूबसूरत हैं, बेहतरीन हैं, कारकर्दगी भी है। यानी देखें कि सूरज को जैसा होना चाहिए, जितना होना चाहिए, जितना बड़ा होना चाहिए, जितनी उसमें हीट होनी चाहिए, हर चीज एक मुताबिकत में है, और जो उसका फंक्शन है वो उसको पूरा कर रहा है। तो बेसिकली जब इंसान कायनात पर गौर करता है कि कायनात को, इतनी बड़ी कायनात है कि हम तो इसको यानी हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड ये कायनात है, लेकिन जितनी हमें मालूम है, जितनी को हम देख सकते हैं, जितनी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस ऑब्जर्वेशन से हमें ये बात पता चलती है कि कायनात जो है मुनज्जम तरीके से बनाई गई है, बामकसद तरीके पर बनाई गई है। तो इससे ये बात भी पता चलती है कि कैसे मुमकिन है कि कायनात की हर चीज बामकसद हो और इंसान ही बेमकसद पैदा कर दिया गया। ये पॉसिबल नहीं है। और फिर अल्लाह ताला क्या फरमाने कि फर्जिअल बसरा, कि इंसान को अगर कोई डाउट है, कोई शक है अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला की परफेक्शन के बारे में, अल्लाह ताला की ने जो हमें जिंदगी का जो फलसफा दिया है, जो जिंदगी के बारे में हकीकत बताई है, अगर इन तमाम चीजों के बारे में कोई उसको शक है, फर्जी अलबसरा,
تو اٹھائے اپنی نگاہ، دیکھے آسمان کی طرف، مینز کے ایکسپلور کرے، مینز کے غور و فکر کرے، تدبر کرے، ریفلیکٹ کرے، چیزوں کو آبزرو کرے، ہر چیز پر غور و فکر کرے، سوچے ان کے بارے میں۔ حل ترا من فطور، یعنی کوئی تمہیں نقص نظر آتا ہے؟ کسی چیز میں کوئی پرابلم نظر آئے گا کہ اچھا ہم کہیں کہ اچھا نہیں نہیں یہ چیز ایسے نہیں ویسے ہونی چاہیے تھی، آسمان اس رنگ کا نہیں اس رنگ کا ہونا چاہیے تھا؟ ہر چیز میں کہتی ہوں، یہ دیکھیں کہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ آج اس کی خوبصورتی بہت ہوتی ہے اور کل کو وہی چیزیں لوگوں کے دل سے اتر جاتی ہیں، لوگوں کو وہ چیزیں خوبصورت ہی نہیں دکھائی دیتی۔ ہم ہی ہے نا، ہم نے اپنی پسند سے چیزیں لی ہوتی ہیں، کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا یہ میں ہی تھی جس نے یہ کلر خرید لیا، یہ میں ہی تھی جس نے یہ چیز سلیکٹ کر لی۔ اور ڈیزائنز بھی ہوں، یعنی وہ بھی یعنی کیا ہوتا ہے، کلر ہو ڈیزائن ہو، چیزیں جو ہیں انسان کو لگتا ہے کہ اچھا کچھ عرصے کے بعد لگتا ہے نہیں نہیں یہ تھوڑا سا ایسے نہیں ویسے ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، حالانکہ اس وقت اس کو وہی چیز جو ہے وہ بہترین لگ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جو قدرتی چیزیں ہیں، سبحان اللہ، یہ جو قدرتی لینڈسکیپنگ ہے، جیسے یعنی جنگل ہوتے ہیں، کسی جگہ پر پہاڑ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے، کہیں پر ریگستان بنا دیا، کہیں پر سمندر بنا دیے، کہیں پر ہریالی ہے، کہیں پر زمین کا کوئی رنگ ہے، کہیں پر زمین کیسی ہے، آسمان کے دیکھیں کیا مختلف رنگ ہیں، اور ایک نیلا رنگ جو ہمیں ہمیشہ نظر آتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بڑے خوبصورت رنگ جو ہے آسمان دیتا ہے۔ تو یعنی اور گھاس جو ہے، درخت جو ہے گرین ہے، یعنی گھاس گرین ہے۔ کبھی آج تک آپ نے کسی شخص سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ میں فیڈ اپ ہو گیا یہ ہری گھاس دیکھ دیکھ کے؟ اپنے گھر میں آپ اپنے کارپیٹ کے رنگ سے فیڈ اپ ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کہ نہیں یار یہ جو ہے نا میرا دل چاہ رہا ہے میں کارپیٹ چینج کرا لوں کچھ عرصے کے بعد ہی۔ لیکن کبھی کوئی گھاس کو کہتا ہوا یا آسمان کے رنگ کو کرٹیسائز کرتا ہوا، یا یعنی کسی اس طرح سے کوئی قدرتی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کبھی کوئی کرٹیسائز کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ میں تنگ آ گیا؟ حالانکہ آل دا ٹائم 24 گھنٹے ہر وقت یعنی ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں، گرین گھاس کو دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں آل دا ٹائم دیکھ، لیکن ہمیں کبھی اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ بلکہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب بھی کبھی آپ آسمان کو دیکھیں گے آپ کو ایک انتہائی ایک زبردست سا ایک خوبصورت سا احساس جو ہے دل میں اٹھ جاتا ہے، یعنی اندر تک انسان فریش ہو جاتا ہے۔ آپ ہری بھری گھاس کو دیکھیں گے تو انسان اس کو یعنی ہر وقت دیکھ رہا ہے، لیکن جب بھی آپ ایک نگاہ اس کو دیکھیں گے تو وہ جو فریشنس ہے گھاس کی، یعنی جو فریش فیلنگز ہیں وہ آپ کے اندر آ جائیں گی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کاریگری ہے جس میں کہ کیا ہے، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، ہل ترا من فطور، یعنی کوئی کمی کوئی نقص کوئی عیب ہمیں نہیں نظر آتا کہ انسان کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیقات میں جو ہے نا یہ عیب نکال دوں، یہ ایسے نہیں، ایسے ہوتا تو زیادہ خوبصورت دکھائی دیتا، ایسے ہوتا تو زیادہ بہتر جو ہے اس کی کارکردگی ہوتی، زیادہ بہتر جو ہے اس کا فنکشن ہوتا، یا زیادہ بہتر ہمیں جو ہے اس کا فائدہ ملتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں ہر طرح سے پرفیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ جو تخلیقات کی پرفیکشن ہے یہ شو کرتی ہے خالق کی پرفیکشن کو، کہ بنانے والا بھی کیا ہے، پرفیکٹ ہے۔ اور اسی طرح یعنی یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی یعنی اتنا بہترین اتنا بڑا سسٹم اتنا بڑا سیٹ اپ جو ہے ایک منظم طریقے پر ایک پری پلانڈ ہے، پلاننگ کے ساتھ ان چیزوں کو بنایا گیا، تو ہاؤ کم کہ اتنے بڑے سسٹم کا حصہ جو انسان بھی ہے، انسان کیسے جو ہے بغیر پلاننگ کے پیدا کیا جا سکتا ہے، انسان کیسے بے مقصد جو ہے وہ پیدا کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سم مرجع البصر، یہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے دعوت دی کہ دیکھو، کوشش کرو، ایکسپلور کرو، یعنی کر سکتے ہو، ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ، یعنی کچھ ایسا کوئی رکھنا کوئی یعنی کوئی فلا کوئی عیب اگر ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ کے دکھاؤ۔ ثم مرجع البصر، پھر کرو، یعنی ایک بار نہیں، جتنی بار بھی کرنا چاہتے ہو، جتنی بار بھی اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کوئی پرابلم جو ہے وہ نکال کے دکھا دوں، کرتین ینقلب، کیا ہوگا کہ تمہاری طرف پلٹ آئے گی، کیا پلٹ آئے گی، الیک البصر، یعنی تمہاری نگاہ جو ہے وہ تمہاری طرف، یعنی تمہاری کوششیں جو ہے وہ تمہاری طرف پلٹ آئیں گی، کامیاب نہیں ہونے لگی، خاسین ناکام ہو کر، وہ حسیر، یعنی انسان تھک جائے گا، ناکام ہو جائے گا، کبھی اس معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں نقص تلاش کر لے، وہ نقص نہیں تلاش کر سکتا، وہ عیب نہیں کوئی تلاش کر سکتا۔
اور پھر کیا ہے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا، بے شک ہم نے آراستہ کیا، السَّمَاءَ آسمان کو، الدنیا دنیا کے، دنیا آسمان کو، دنیا آسمان کون سا ہے؟ یعنی یہ جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے، بِمَصَابِیحَ، کس چیز کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آسمان کو سجا دیا؟ مصابیح، چراغوں کے ساتھ، وجعلناها، اور ہم نے ان کو بنایا، کن کو بنایا؟ مصابیح کو، مصابیح یعنی چراغوں کو بنایا، کیا بنایا؟ رجومن، بھاگ مارنے کا ذریعہ، للشیاطین، شیطانوں کے لیے، واعتدنا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، عذاب السعیر، بھڑکتا ہوا، یعنی لہم عذاب السعیر، ان کے لیے بھڑکتا ہوا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اب کیا ہے، یہاں پر آسمان کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو خوبصورت بنایا، اور اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک چیز ہمیں پتہ چلتی ہے، بڑا بہترین لیسن، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو خوبصورت بنایا، صرف خوبصورتی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، اس میں فنکشنالٹی بھی رکھی ہے، اس کا کام بھی ہے۔ کیونکہ سم ٹائمز جو ہے نا، جب ہم خوبصورتی کو سامنے رکھتے ہیں، مد نظر رکھتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو نا، کہ ہمیں آبویسلی ہمارا دل کرتا ہے کہ جو بھی چیز ہم لیں، جو بھی چیز ہو خوبصورت، ہو ڈریس ہو خوبصورت، ہو گھر ہو خوبصورت، خوبصورت ہو گاڑی، ہو خوبصورت ہو، ہر چیز کے بارے میں ہمارا یہ نہیں ہوتا ہے کہ چیز جو ہے وہ خوبصورت ہونی چاہیے۔ لیکن ویری امپورٹنٹ لیسن جو کہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صرف خوبصورتی کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، وہ ان میں یعنی فنکشنل بھی رکھا ہے چیزوں کو۔ کیونکہ سم ٹائمز جو ہے، گھر کو خوبصورت بنانے کے چکر میں ہم ایسے گھر میں چیزوں کو رکھ لیتے ہیں جو کہ صرف اور صرف کیا ہوتی ہیں، یعنی خوبصورتی کا ذریعہ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ یقین کریں، ایسی چیزوں سے اپنی جان چھڑانی چاہیے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنا چاہیے جو کہ آپ سے سروس لے رہی ہیں۔ آپ ان کے کاموں میں لگ جائیں، آپ ان کی سروس میں لگ جائیں، لیکن آپ کو وہ کوئی فائدہ نہیں دے رہی۔ چیز ایسی ہونی چاہیے، ہر چیز ایسی ہونی چاہیے جو کہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ کیا ہو، آپ کے فائدے کی بھی ہو، آپ کو سروس بھی پرووائڈ کرے، آپ کے کام بھی آنے والی ہو۔ وہ چیز انتہائی بیکار ہے جو کہ صرف خوبصورت ہے اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور اپنی زندگی میں ضرور یعنی ایک نظر دوڑا کر جو ہے نا، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے کہ جو کہ صرف اور صرف خوبصورت ہے، اس کے علاوہ وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہی، ہمیں وہ استعمال کر رہی ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہی۔ ایسی چیزوں کو دور کر دینا چاہیے۔ آلویز، کبھی بھی زندگی میں کوئی چیز نئی لے کر آنے لگیں تو ساتھ اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، اس کے فنکشن کو، اس کے فائدے کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے نا، میری زندگی میں صرف خوبصورتی نہیں بلکہ فائدے کا بھی سبب بننی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہاں پر یعنی ستاروں کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ خوبصورت بنا دیا۔ اب ہمیں تو یعنی جو ہے، یہاں پر آسمان رات کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، لیکن کبھی اگر آپ کو بچپن میں یاد ہو کہ جب کھلے صحن ہوتے تھے، یا یہ کہ چھتوں پر لوگ جو ہے گرمیوں میں سوتے تھے، تو اس وقت میں یعنی لائٹس کبھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو آف ہو جاتی تھی، تو جو ہے آسمان جو ہے نا بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا تھا۔ یعنی پورا آسمان جو ہے ستاروں کے ساتھ فلڈ ہوتا تھا، اور یعنی یعنی آپ لیٹے ہوئے ہیں نا، تو آپ فار ایور آسمان کو دیکھ سکتے ہیں، اتنی خوبصورت، یعنی اتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے وہ ستاروں کے ساتھ بھرا ہوا آسمان، اس قدر خوبصورت دکھائی دیتا ہے کہ آپ یعنی دیکھتے رہیں تو آپ کا دل نہیں بھرے گا۔ جب بھی آپ دیکھیں گے آپ کو انتہائی خوبصورت جو ہے وہ منظر لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کس چیز کے ساتھ سجا دیا؟ ستاروں کے ساتھ سجا دیا۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ فنکشن کیا ہے ان کا؟ صرف خوبصورتی نہیں ہے، ستارے جو ہیں ان کا مقصد بھی ہے۔ جیسے لائٹ اپ ہوتے ہیں، اور جب پہلے یہ جی پی ایس اور میپنگ شیپنگ نہیں ہوتی تھی تو لوگوں کے جی پی ایس کیا ہوتے تھے، راتوں کو اگر ٹریول کرتے تھے تو یہ ستارے جو ہیں ان کو ڈائریکشن بتاتے تھے۔ یعنی لوگ جو ہیں سبحان اللہ، یعنی اتنا ان کا جو ہے وہ آسمان کے ساتھ، جسے کہہ لیں کہ ستاروں کے ساتھ اتنا کنیکٹڈ ہوتے تھے، سب پتا ہوتا تھا کہ یہ ستارے جو ہیں یہ اس ڈائریکشن میں ہوتے ہیں، یہ اس قسم کا ستارہ اس ڈائریکشن میں ہوتا ہے، تو وہیں سے وہ اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ لے لیتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ۔ تو یہ چیز ہم آلریڈی جیسے سورہ ہجر میں بھی ہم نے اس چیز کو پڑھا تھا کہ شیطان جب اوپر کو لپکتے ہیں اوپر کی خبریں لینے کے لیے، تو ان کو وہاں سے مار بھگایا جاتا ہے۔ اور اب یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ستارے خوبصورتی کا ذریعہ ہیں، لائٹ روشنی کا ذریعہ ہے، ڈائریکشن ہے، اور شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ ہیں۔
اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے یہاں پہ ایک اور بڑا زبردست لیسن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور یہ کہ ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں جو جس کو جو کام دیا گیا وہ کر رہی ہے۔ شیطان جو ہے وہ دائرے سے نکلتا ہے، شیطان دائرے سے نکلتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، اس کو یعنی مار بھگایا جاتا ہے جب وہ اپنی حیثیت سے، اپنی لمٹ سے، اپنی اوقات سے باہر نکلتا ہے۔ یعنی شیطانوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اوپر جائیں، اوپر کی خبریں لیں، ٹھیک ہے، ان کو اجازت نہیں ہے، لیکن وہ اپنی حدوں کو کراس کرتے ہوئے جب آگے نکلتا ہے، آگے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کو وہاں سے مار بھگایا جاتا ہے۔ تو یہ بس اس سے یعنی یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی باؤنڈریز سیٹ کر رکھی ہیں، ہر چیز کی لمٹس جو ہیں وہ سیٹ کر رکھی ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، کوئی نکل کر کسی دوسرے کے دائرے میں نہیں جاتا، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے، جہاں جس کی جو حدیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہیں وہ وہی کام کر رہا ہے۔ تو اسی طرح انسانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کر رکھی ہیں، انسانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز بنا رکھی ہیں، اور یہاں سے ہمیں اس آیت سے یہ لیسن مل رہا ہے کہ جب تک انسان ود ان باؤنڈریز رہتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے فائدے کی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی باؤنڈریز کو کراس کرے گا تو کیا ہے، نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اور اسی لیے آگے کیا ہے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور پھر کیا، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جہنم، کہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کیا ہے، جہنم جو ہے وہ ٹھکانہ ہے، جہنم کی آگ ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ نہیں، پیچھے زندگی، پہلے اللہ تعالیٰ کا تعارف تھا، پھر یہ بتایا گیا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کی زندگی کا مقصد اس کو بتایا گیا، اور پھر اگین جو ہے اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن بتائی گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے کائنات کی ہر چیز کو بتایا کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے جو تعارف دیا ہے اپنا، انسان اس تعارف کو کہاں سے پہچان سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات سے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس پر یعنی غور و فکر کرے، تدبر کرے، آبزرو کرے، تو وہیں سے وہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، اپنے رب کو پا سکتا ہے۔ اور جب وہ اپنے رب کو پہچان لے تو اس کے بعد کرنے کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے رب کا فرما بردار ہو جائے، جس مقصد کے تحت اس کو پیدا کیا گیا، اب اس مقصد کے تحت جو ہے اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنا ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کرے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر کیا ہے، للذین کفروا بربہم، یعنی جو لوگ کفر کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانیں گے، تو ان کے لیے کیا ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ اور جب کیا ہوگا کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ جب ان کو جو ہے، ایسے کافروں کو جنہوں نے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا نہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو پھر کیا تھا کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا کہ سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ جہنم جو ہے اس کی چنگھاڑ وہ سنیں گے، جوش مارتی ہوگی۔ اب یہ جو شہیق ہے، یہ جو ہے نا، جیسے انہیلنگ ساؤنڈ، جیسے اندر کو آپ سانس کھینچے، لمبا سانس کھینچے تو اس کی آواز ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح جیسے آگ ہے نا، آگ، اب جہنم کی آگ تو بہت بڑی ہے، کبھی آپ نے یعنی کبھی بڑی آگ دیکھی ہو تو وہ خاموش نہیں ہوتی، آگ کی آواز ہوتی ہے۔ اور یہ آگ جو ہے، یعنی اس کی آواز کیا ہوتی ہے، یعنی انوائنگ اور بہت خوفناک سی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا، یعنی یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو بس اس کے علاوہ یعنی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ فزیکلی یعنی آگ میں ہیں، اور دوسرا جو اس کی چنگھاڑ ہے، جو اس کی جوش ہے، وہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ بہت غصے میں، یعنی جہنم کی آگ کا بھی ہمیں غصہ پتہ چل رہا ہے، اور جوش مار رہی ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے اندر آنے والوں کو وہ کوئی ویلکم نہیں کر رہی، اپنے اندر آنے والوں کو یعنی کوئی بہت اچھے سے ٹریٹ نہیں کرے گی، بلکہ کیا ہے، بہت برا جو ہے ان کو ٹریٹ کرے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، یعنی ایسے لگتا ہے کہ غضب سے وہ پھٹ جائے گی۔ اور یہاں سے یعنی جہنم کی جو سختی ہے، جو شدت ہے، وہ ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ کلما، جب کبھی القیا ڈالا جائے گا، فیہا اس میں، فوجن کسی گروہ کو، گروہ کی صورت میں لوگوں کو ڈالا جائے گا، لوگ جو ہیں یعنی گروہ کی صورت میں ڈالے جائیں گے۔ اس سے بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ گروہ مین یعنی فوج، جب یہ جو فوج کا لفظ ہم عام بھی استعمال کرتے ہیں،
فوج کا لفظ ذہن میں آتے ہی کیا بات ذہن میں آتی ہے؟ بہت بڑا گروپ، بہت بڑی تعداد، یعنی پوری فوج آ گئی، اٹ مینس یعنی بہت زیادہ لوگ تھے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جہنم میں جانے والوں کی، لوگوں کی تعداد کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ جہنم میں جانے والے لوگ کیا ہیں؟ بہت تعداد میں ہیں جو کہ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر کیا ہے کہ فوج سے یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ گروپ کی صورت میں، یعنی انسان کا عمل جو ہے، یعنی ایک جیسے اعمال والے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اور یعنی سبحان اللہ، یعنی حدیث میں ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے نا کہ نماز نہ پڑھنے والوں کا جو حال ہوگا وہ ہارون اور سوری قارون اور اس کے ساتھ فرعون اور اس کے حامان اور قارون ان کے ساتھ ہوگا۔ تو یعنی بیسیکلی بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ عمل جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ جو کہ بہترین ہو۔ اگر ہم کہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں، ہم تھوڑا بہت کسی اور کے ساتھ بھی یعنی کر لیتے ہیں، تو بیسیکلی بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ انسان انہی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ، جس کے جیسا وہ عمل کرتا رہا ہوگا۔ اور پھر کیا ہے، جب ان کو ڈالا جائے گا، سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا، تو اس کے داروغے، جہنم کے داروغے جو ہیں ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی کوئی تمہیں خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی ان کو سرپرائز ہوگا، حیران ہوں گے کہ ہاؤ کم، یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی آنا پسند کرے، یعنی اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میرے اس کام کی وجہ سے میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا، تو وہ ہزار لاکھ بار اس کام کو چھوڑ دے کہ بھئی اس کام کی وجہ سے اگر میں جہنم میں جا رہا ہوں تو میں لاکھ بار اس کام کو چھوڑ دوں۔ تو ان کے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی کہ ہاؤ کم کہ ان کو شاید پتہ نہیں چلا کہ ان کاموں کی وجہ سے ہم جہنم میں جانے والے ہیں، شاید اسی لیے انہوں نے یہ کام کر لیے۔ ورنہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ ان کاموں کی وجہ سے میں جہنم میں جانے والا ہوں، تو وہ کبھی بھی، جہنم جتنی خطرناک چیز ہے، وہ کبھی بھی ان کاموں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ تو اسی لیے وہ پوچھیں گے کہ الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کسی نے خبردار نہیں کیا تھا؟ کیا تمہیں کوئی کسی نے بتایا نہیں تھا کہ ان کاموں کا انجام جو ہے جہنم کے سوا کچھ نہیں نکلنے والا؟ اب وہ کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، کہ یس وائی ناٹ، کیوں نہیں، ایسا ہوا تھا، ہمیں ڈرایا گیا، ہمیں بتایا گیا، ہمیں خبردار کیا گیا کہ یہ غلط کام ہے، ان کا انجام جہنم، جہنم کی صورت میں نکلنے والا ہے۔ قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈر سنانے والے آئے تھے، لیکن ہمارا رویہ کیا تھا؟ فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے ان کو کوئی اہمیت نہیں دی، ہم نے ان کی بات کو رد کر دیا۔ اور ہم نے کیا کہا؟ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ایسی چیز نہیں اتاری، یعنی ہمیں نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ بے شک تم تو بڑی گمراہی میں ہو۔ یعنی الٹا جو نذیر کون ہے، یعنی جو رسول بھیجے گئے، نذیر بنا کر بھیجے گئے، خبردار کر کے بنانے والے بھیجے گئے، الٹا انہوں نے رسولوں کو، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو ہی کیا کہہ دیا؟ فی ضلال کبیر، یعنی تم خود گمراہ ہو۔ اور یہ چیز ہم انبیاء کے واقعات میں اس چیز کو ہم نے کتنا پڑھا کہ ہر قوم نے اپنے پیغمبر کو یعنی کیا کہا کہ تم تو سیدھی راہ سے ہٹ چکے ہو، تم تو خود گمراہ ہو۔ یعنی اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں، یہ بڑی کامن ہے، کوئی بھی انسان جب کسی کو سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، جو خود سیدھے راستے پر ہوتا ہے، صحیح کام کو کرنا چاہتا ہے، تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو پاگل ہو گیا، اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، اس کو تو عقل نہیں ہے، یہ تو، اس کا تو دماغ پھر چکا ہے۔ یعنی آج کے دور میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ایمانداری کے ساتھ کسی کام کو کر لوں، ایمانداری کے ساتھ بزنس کو کر لوں، سچی بات بتا دوں، میری پروڈکٹ میں اگر یہ فالٹس ہیں تو میں ایمانداری کے ساتھ جو ہے اپنے کسٹمر کو بتا دوں پوچھنے پر کہ ہاں بھائی یہ چیز آپ لے تو رہے ہیں، اس کے یہ فائدے ضرور ہیں، لیکن اس میں یہ بیکار چیزیں بھی ہیں، تو کوئی کہے گا کہ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ آپ کیوں جو ہے، یعنی آپ تو یعنی سر پھرے ہو گئے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ آج کے دور میں بھی جو بھی کوئی صحیح راستے پر صحیح چیز کو اپنانا چاہتا ہے یا صحیح کی نصیحت کرتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے انہوں نے بھی کی، اور کیا کہا، اور وہ آگے کیا کہتے ہیں؟ وقالو، اور وہ کہیں گے لو کننا نسمعو، کاش کہ ہم سن لیتے بات کو۔ جب ہمیں جو ہے پیغمبر، نذیر، ڈرانے والے، خبردار کرنے والے ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ کام غلط ہے، ان کاموں کو نہیں کرو، ان کا انجام بہت برا نکلے گا، تو کیا تھا؟ کاش کہ ہم سن لیتے، کیونکہ وہ سننے میں بھی نہیں آتے، لوگ سننا بھی نہیں چاہتے۔ او نہ عقلو، اور ہم سمجھ لیتے اس بات کو، اپنی عقل کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا تھا، کاش کہ ہم اس عقل کو اس وقت استعمال کر لیتے، تو کیا ہوتا؟ ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم یہاں نہ ہوتے،
آج ہم اس آگ میں نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تو انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو پھٹکار ہو ان دوزخ والوں کے لیے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر وہ یعنی اس چیز کو یعنی ان کے دل میں حسرت آئے گی، کاش کہ ہم اس وقت اس موقع پر یعنی اپنے آپ کو سنبھال لیتے، سن لیتے بات کو، غور کر لیتے ان باتوں پر، سمجھ لیتے، عقل سے کام لے لیتے، تو آج ہمارا یہ انجام نہ ہوتا۔ اور پھر اس وقت جو ہے وہ اس بات کو مانیں گے، یہ اعتراف کر رہے ہیں، لیکن یہ اعتراف ان کو قطن بھی کام نہیں آنے لگا۔ اعتراف کے بعد کیا ہے؟ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ ان کے لیے دوری پھٹکی نہیں، ہمیشہ جہنم میں ہی رہنے والے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بات دیکھیں کہ یعنی دنیا میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اعتراف کرتا ہے، ندامت ہوتی ہے اس کو، وہ توبہ استغفار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ جب کوئی انسان یعنی سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو اپنی رحمت میں جو ہے وہ جگہ دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً اس کو جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا یقین ہے کہ جب ہم سنسیریٹی کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے بیسیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ توبہ جو ہے، توبہ کی توفیق اگر کسی کو ملتی ہے تو یہ گارنٹیڈ کیوں ہوتے ہے، اس کی بخشش گارنٹیڈ کیوں بن جاتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کرنی ہے، تو اسی لیے تو اس کو توبہ کی توفیق دی ہے۔ اگر اللہ نے اس کی توبہ تو قبول نہ کرنی ہو تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توبہ کی توفیق دے رہا ہے، اٹ مینز اٹ از گارنٹیڈ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ جو ہے وہ قبول کرنی ہے۔ تو بیسیکلی دیکھیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے کہ انسان انکساری اختیار کرے، انسان جو ہے وہ مغفرت طلب کرے، لیکن کیا ہے کہ قیامت کے روز یہ بات اس کے کام نہیں آئے گی۔ آج دنیا میں یہ ٹائم ہے، آج دنیا میں یہ مہلت ہے کہ انسان جو ہے جب غلطی کر لیتا ہے تو فوراً اپنے رب کی طرف پلٹے، فوراً پلٹے، انکساری اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن کیا ہے کہ اگر انسان یہاں ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرتا جائے اور وہاں جا کر اگر اعتراف کرے گا کہ ہاں یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو وہ اعتراف اس کے قطن بھی کوئی کام نہیں آنے لگا۔ ان الذین یخشون ربہم، اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ کیا ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ کب ڈرتے ہیں؟ بالغیبی، بڑی پیاری بات ہے۔ یعنی بات ہی اصل یہ ہے کہ اصل میں تو لوگ ہی وہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہی وہی ہیں جو کہ کیسے ڈرتے ہیں اپنے رب سے؟ بالغیبی، بنا دیکھے، بغیر دیکھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں، پھر بھی کیا ہے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ان کو ڈر یہ نہیں ہوتا کہ اچھا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو اپنی نماز اچھی کر لوں، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں نماز ٹائم سے پڑھ لوں، جیسے ٹائم ہوا تو میں نماز پڑھ لوں کیونکہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اکیلے میں ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ کون سے لوگ ہیں جو کہ کیا ہیں؟ بالغیبی، بنا دیکھے، بنا دیکھے مینز کہ آل دا ٹائم ڈزنٹ میٹر وہ کہاں پر ہیں، پبلک میں ہیں، پرائیویٹ ہیں، کہاں پر وہ ہیں، اکیلے ہیں، سب کے بیچ میں ہیں، آل دا ٹائم وہ کانشیس ہوتے ہیں اس بات سے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، یقین کریں کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب انسان لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو وہ لٹل بٹ کانشیس ہوتا ہے، لیکن اکیلے میں وہ اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اور اگر یعنی انسان کانشیس نہ ہو، اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو، تو اس کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے اور اس سے ایسے ایسے غلط کام کرا دیتا ہے جو کہ اس کو نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ بات جو ہے نا بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان ڈرے، اور وہ ڈر کیسا ہو؟ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب لوگوں کے بیچ میں ہو تو ہم اللہ سے ڈرنے والے، جب ہم اکیلے ہوں، جب کوئی نہیں دیکھنے والا، جو کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، جب ہم سے کوئی ہم سے یعنی کوئی ہم سے حساب نہیں لے سکتا یا ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتا، تو ہم اللہ سے ڈرنے والے نہ ہوں۔ آل دا ٹائم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خشیت جو ہے وہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرتوں و اجر کبیر، ایسے لوگوں کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ اور یہ چیز دیکھیں کہ اب یہ بھی بات ہے کہ انسان میں خشیت کیسے ہو؟ خشیت جو ہے نا یہ ایسا علم ہوتا ہے جو کہ نالج بیسڈ ہوتا ہے، کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں جان لیتے ہیں تو آپ کے دل میں یعنی اس چیز کے بارے میں جسے کہہ لیں کہ اس کا ڈر یا اس کی اصل جو ہے وہ پتہ ہوتی ہے، یعنی اصل جو چیز ہے وہ تب آپ کے دل میں آتی ہے۔ فار ایگزامپل یہی ہے نا کہ جیسے کیا ہے کہ
اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ کوئی ایسے خطرناک سی چیز ہو اور آپ کو نہیں پتا، آپ بڑا ریلیکس ہوں گے، آپ بڑے مزے سے بیٹھ جائیں گے کیونکہ آپ کے نالج میں نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا۔ لیکن اگر کوئی آپ کو بتا دے کہ اچھا یہاں پہ یہ خطرناک چیز ہے، تو اب چونکہ آپ کو نالج آ گیا، تو اس نالج کی وجہ سے آپ کے دل میں وہ خوف آ جائے گا۔ تو خشیت کیسی ہوتی ہے؟ یہ وہ خوف ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا وہ خوف ہے جو کہ انسان کو کب ملتا ہے؟ جب وہ اپنے رب کی ذات کو پہچانتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ ذات کیا ہے، کتنی بڑی ہے، کتنی طاقتور ہے، کس طرح سے وہ العزیز ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یعنی وہ قدیر ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت ہمیں سن رہا ہے۔ تو جب وہ انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سارا تعارف لے لیتا ہے، اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کے دل میں خشیت آ جاتی ہے۔ تو یہ جو علم ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہ انسان کے دل میں جو ہے وہ خشیت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ چیز بھی جیسے کہ خشیت کی بات ہے، اور خشیت اسپیشلی بالغیبی، یعنی آپ اکیلے بھی ہیں تو آپ اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جیسے حدیث آتی ہے کہ جو ہے تین چیزیں ہیں جو کہ انسان کو بچانے والی ہیں۔ اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ کہ جب انسان اکیلا ہو اور وہ کیا ہو؟ اللہ سے ڈر جائے۔ یعنی کوئی دوسری ایسی کوئی غلط کام کرنے لگا، کچھ بھی ایسا ہو، لیکن اس نے غلط کام کو کیوں چھوڑا؟ اللہ کے ڈر سے۔ یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی چور ہے، چوری کرنے جا رہا ہے، اور اس نے دیکھا کہ وہاں تو پولیس کھڑی ہے، اب پولیس کے ڈر سے وہ چوری کا ارادہ چھوڑ دے۔ ایک وہ یہ ڈر ہے۔ دوسرا ڈر کیا ہے؟ کہ چور گیا چوری کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے اس کو خیال آ گیا کہ چھوڑو یار، یعنی کوئی نہیں دیکھ رہا، سب لوگ سو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو یہ وہ ڈر ہے کہ جو کہ انسان کو بچانے والا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، اور اس دن جو ہے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اور اس دن سائے کے لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی کیونکہ وہ بہت سخت اور گرم دن ہوگا۔ تو اس میں جو 7 لوگ ہیں ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس نے کہ اکیلے میں اپنے رب کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ نہیں سمجھ کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے سامنے تو یعنی اللہ کے ذکر پر آنکھیں نم کر لیتا ہے، لیکن اصل میں کیا ہے کہ جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اور اس نے اپنے رب کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں جو ہیں اس میں سے آنسو آ گئے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ بھی ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ جو اکیلے میں اپنے رب سے ڈرا اور اس کی رویا، یعنی ڈر کر رویا، تو ایسے شخص، وہ شخص جو ہے اس کا جہنم کی آگ میں جانا اسی طرح سے ناممکن ہے جیسا کہ دودھ کا تھنوں میں واپس جانا۔ یعنی دودھ ایک بار اس کے گائے کے یا بھینس کے تھنوں میں سے اگر آپ دودھ کو نکال لیں، تو دوبارہ اس کو اس کے تھنوں میں ڈالنا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، آپ نہیں ڈال سکتے۔ تو اسی طرح سے ایک شخص جو کہ یعنی اکیلے میں اپنے رب سے ڈرا اور اکیلے میں رویا اپنے رب کے ڈر سے، تو اس کا جہنم میں جانا بھی ایسے ہی ناممکن ہے جیسے کہ دودھ کا تھنوں میں واپس جانا۔ اور ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ ایک شخص جو اس نے کہ یعنی ساری زندگی وہ ایک اللہ کو مانتا رہا، اور لیکن اینڈ پہ وہ اس قدر، یعنی جب موت کے قریب اس کو اس قدر خوف طاری ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے یعنی اپنے بچوں سے کیا کہا کہ مجھے جو ہے وہ جلا کے میری راکھ جو ہے نا کچھ سمندر میں پھینک دینا، کچھ ہوا میں بکھیر دینا۔ تو یعنی اس کا یہ تھا کہ وہ اپنے رب کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، وہ ڈرتا تھا اپنے رب کے حساب کتاب سے۔ اب جب وہ رب کے پاس پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کہا، تو اس نے کہا کہ یا اللہ، یعنی آپ کے ڈر سے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی بات پر جو ہے وہ معاف کر دیا۔ تو یہاں جو ہے بڑا پیارا یعنی زبردست قسم کا ہمیں لیسن پتہ چل رہا ہے کہ انسان جو ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ لوگوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ نہیں دیکھ رہے، کوئی ہم سے پوچھ لے گا، کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ سارے ڈر اور خوف تو ہماری دل میں سے بالکل نکل جانے چاہیے۔ آل دا ٹائم جو خوف، جو ڈر ہونا چاہیے۔ اور یہ خوف اور ڈر کیا ہے؟ کیونکہ خوف اور ڈر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اسکیری نیس ہے۔ اسکیری نیس نہیں ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت، جسے کہتے ہیں نا کہ سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ یعنی کوئی شخص جو ہے نا کسی بہت بڑے سٹیٹس پر ہو، کوئی بہت بڑے عہدے دار ہو، تو لوگ اس کی آ میں ہوتے ہیں، اس کا روب ستاری ہوتا ہے لوگوں پر۔ یعنی کوئی بہت دولت مند بھی کہیں پر آ جائے تو لوگ تھوڑا سا اس سے، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ اس کی آ میں آ جاتے ہیں، آپ اس کے روب میں آ جاتے ہیں، اس کی دولت کا روب ہوتا ہے جو کہ دوسرے لوگوں پر چھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح
انسان یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس کی جو شان ہے، جو اس کی عظمت ہے، جو اس کی بڑائی ہے، جو اس کی بزرگی ہے، جو اس کی قدرت ہے، وہ تمام اتنی بڑی ہیں کہ انسان جو ہے یعنی اس چیز کا ایک روب جو ہے انسان پر آل دا ٹائم طاری رہنا چاہیے۔ یہ وہ خوف ہے کہ جو کہ انسان کو یعنی اکیلے میں بھی جو ہے وہ غلط کاموں سے بچا کر رکھتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ بہت ہی بہترین صورت ہے، اور انشاءاللہ جب ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، اور ابھی آج ہم نے پڑھا بھی ہے، تو اس کے یعنی جو کچھ ہم نے پڑھ لیا تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ صورت اس کے بارے میں کیوں کہا گیا کہ اس کو ہر روز پڑھا جائے۔ ہر روز رات کو سونے سے پہلے یہ ایک، میں کہتی ہوں کہ بڑا ہی اسٹرانگ قسم کا ریمائنڈر ہے کہ جب آپ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس صورت کو رات کو پڑھ کر سوئیں، تو کیا ہے کہ آپ جب اگلے دن اٹھیں گے تو وہی بات کہ جو کچھ رات کو آپ نے پڑھا، جو سونے سے پہلے انسان کرتا ہے اس کے سب کانشیس میں ہوتا ہے، جو جب نیکسٹ ڈے اٹھیں گے تو وہ چیزیں چونکہ آپ کے سب کانشیس میں ہیں، تو انشاءاللہ اس کا افیکٹ جو ہے آپ کے اگلے دن کی روٹین پر بھی جو ہے وہ لازم آئے گا انشاءاللہ۔ تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، جو کچھ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اپنے لیے لیتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تو اول درجے پر بہترین طریقے پر ہم ان تمام چیزوں کو سمجھ سکیں، اور بہترین طریقے پر جو ہے ان تمام پر عمل کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں پر میں شامل کر فرمائے جو کہ احسن عمل کرنے والے ہوں، احسن عمل کرنے والے ہوں، بہترین ڈیسیجنز کرنے والے ہوں، اور بہترین عمل کرنے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔